नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बना फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यबन वासिअ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह ताला ये खैर अमन और बरकतों वाला महीना रहे और हर साल हमारे लिए अमन सलामती वाला रहे। आमीन सुमा आमीन। पारा नंबर 23 सूरह यासीन ही की कंटिन्यूटी है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा लिया ला अअबुदुल्लज़ी फ़तरनी व अलैहि तुरजऊन। और मुझे क्या है मैं इसकी परस्तिश ना करूं जिसने मुझे पैदा किया और उसी की तरफ तुमको लौट कर जाना है। आयत नंबर 22 से 24 तक। यहाँ पे हमने पिछले पारे से बात कर रहे थे। एक गांव एक था जिसमें 3 रसूल आए थे और जिन्होंने तबलीग की थी। और जो गांव वाले थे वो उन रसूलों के साथ बहस और तकरार कर रहे थे कि इतनी दौर में इतनी ही शहर के एक गोशे से एक बंदा खुदा दौड़ता हुआ आया। इसने रसूलों की हमायत की और दलील के साथ इनकी सदाकत की गवाही दी कि वो बेगर्ज हैं, तुमसे माल नहीं मांग रहे, वो खुद भी राह रास्त पर हैं। फिर इसने बड़ी खूबसूरत बात कही कि मैं इस हस्ती की बंदगी क्यों ना करूं जिसने मुझे पैदा किया। ये तो मेरा फितरी तकाजा है कि मैं अपने खालिक की बंदगी करूं, क्योंकि मुझे इसके सामने पेश होना है। तुम सब ने भी मर के उसके हुजूर पेश आना है और मैं अपने खालिक को छोड़ के दूसरों को माबूद क्यों बनाऊं जो ना मेरा कुछ बना सकते हैं ना बिगाड़ सकते हैं। अगर मैं ऐसा करूंगा तो ये सरी गलती है। और इसी तरह आयत नंबर 25 में उसने कहा कि मैं तुम्हारे रब पर ईमान ले आया हूं, यानी कि वो मेरा ही रब नहीं, तुम्हारा भी रब है। तुम मेरी बात मान लो, तुम भी ईमान ले आओ। तुम्हारी ये गलती है कि तुम ईमान नहीं ला रहे। ये मर्दे मोमिन की बात आप देखें, इंतहाई जुर्रत के साथ शहादत हक पेश कर रहा है और कहते हैं कफार ने इस पे हमला कर दिया। और आयत नंबर 26 में आगे है कि शहादत नसीब होते ही इसको जन्नत की बशारत दे दी गई। जो ही वो मौत के दरवाजे से गुजर के आलम आखरत में पहुंचा, फरिश्तों ने इनका वेलकम किया। अल्लाह ने इसको उसी वक्त जन्नत में दाखिल कर दिया। जन्नत की खुशखबरी सुन के इसने कहा, काश मेरी कौम को मालूम होता जिस चीज़ पर मेरी कौम ने मुझे कत्ल किया वही चीज़ मेरी मगफरत का सबब बनी। ये इस मर्द मोमिन के कमाल अखलाक का एक नमूना है कि अभी भी जिन लोगों ने इसको कत्ल किया इनके खिलाफ कोई गुस्सा नहीं, कोई रिवेंज नहीं, बल्कि खैर ख्वाही कि काश इन्हें मालूम हो जाता कि सीधा रास्ता यही है और ये राह रास्त पर आ जाए, और अपने कातलों के लिए जहन्नम नहीं चाहता था। इस मर्द मोमिन की तारीफ करते हुए हदीस में है कि इस शख्स ने जीते जी अपनी कौम की खैर ख्वाही की और मर कर भी। और ये वाक़या बयान करके अल्लाह ताला ने कफ़ार मक्का को इस हकीकत से वार्न किया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथी अहले ईमान भी इसी तरह तुम्हारे सच्चे खैर ख्वाह हैं, जिस तरह वो मर्द मोमिन अपनी कौम का खैर ख्वाह था। ये लोग तुम्हारी तमाम अजियतों के बावजूद तुम्हारे खिलाफ कोई जज्बा इंतकाम नहीं रखते और इनकी दुश्मनी तुमसे नहीं बल्कि तुम्हारी गुमराही से है। ये तुमसे इसलिए लड़े हैं ताकि तुम राह रास्त पर आ जाओ। और इसी आयत से आलम बरज़ख की ज़िंदगी का सरी सबूत मिलता है। इसे मालूम होता है कि मरने के बाद से क़यामत तक का ज़माना जो है कमाल नीस्ती का ज़माना नहीं है, बल्कि इस ज़माने में रूह जिस्म के बगैर ज़िंदा रहती है, कलाम सुनती है, कलाम करती है, जज्बात और एहसास रखती है, खुशी गमी महसूस करती है और अहले दुनिया के साथ इसकी दिलचस्पियाँ बाकी रहती हैं। अगर ये ना होता तो मरने के बाद मर्द मोमिन को जन्नत की बिशारत कैसे दी जाती और वो अपने कौम के लिए तमन्ना कैसे करता, काश उसके नेक अंजाम से बाखबर हो जाएं। और कहा जाता है कि ये वो शख्स था जिसने भी कोई नमाज रोजा नहीं रखा था, लेकिन क्योंकि उसको मोहलत ही नहीं मिली थी, इसने सिर्फ नेके लोगों का साथ दिया था, हमायत दी थी, गवाही दी थी, जिस पर उसको जन्नत मिल गई। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको भी जन्नत अल्लाह ताला हम अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका जन्नतुल फिरदौस, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका जन्नतुल फिरदौस, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका खैर, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका जन्नतुल फिरदौस। एक मोमिन सादिक को ऐसे ही होना चाहिए कि वो हर वक्त लोगों की खैर ख्वाही करे, बदख्वाही ना करे। अब इस शख्स का नाम हबीब नजार बताया जाता है।
आयत नंबर 23, क्या मैं इसको छोड़ के ऐसों को माबूद बनाऊं? अगर अल्लाह रहमान मुझे कोई नुकसान पहुंचाना चाहे तो इनकी सिफारिश मुझे कुछ भी नफा ना पहुंचा सके, ना वो मुझे बचा सके। फिर तो मैं यकीनन खुली गुमराही में हूँ। मेरी मेरी सुनो, मैं तो सच्चे दिल से तुम सबके रब पर ईमान ला चुका। इससे कहा गया कि जन्नत में चला जा। कहने लगा, काश मेरी कौम को भी इल्म हो जाता कि मुझे मेरे रब ने बख्श दिया और मुझे बाइज्जत लोगों में से कर दिया। इसके बाद हमने इसकी कौम पे आसमान से कोई लश्कर ना उतारा, ना इस तरह हम उतारा करते हैं। वो तो सिर्फ एक जोर की चीख थी कि यकायक सब के सब भुज भजा गए। कहते हैं जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने एक चीख मारी थी जिससे सबके जिस्मों से रूहें निकल गई थी और भुजी आग की तरह हो गए थे, राख का ढेर बन गए थे। आयत नंबर 30, ऐसे बंदों पे अफसोस, कभी भी कोई रसूल इनके पास नहीं आया जिसकी हंसी उन्होंने ना उड़ाई हो। क्या उन्होंने नहीं देखा कि इनके पास बहुत सी कौमों को हमने गारत कर दिया, वो इनकी तरफ लौट कर नहीं आए। और नहीं है कोई जमात मगर ये कि वो जमा होकर हमारे सामने हाजिर की जाए। और इनके लिए एक निशानी खुश जमीन है जिसको हमने जिंदा कर दिया, इसे गला निकाला जिसे वो खाते हैं। अब अल्लाह ताला कह रहे गौर व फिक्र करें। एक ही जमीन, एक ही सनलाइट, एक ही पानी, लेकिन वेरिएशंस। और हमने इसमें से खजूरों के अंगूर के बागात पैदा किए। खजूर देखें जिसका तना कितना स्ट्रांग होता है, और अंगूर देखें वो बेल है जिसमें हमने चश्मे भी जारी कर दिए ताकि लोग इसका फल खाएं। और इसको इनके हाथों ने नहीं बनाया, फिर क्यों शुक्रगुजारी नहीं करते? अल्लाह ताला फिर बार बार कह रहे हैं, ये खास अल्लाह की रहमत है। वो पाक ज़ात है जिसने हर चीज़ के जोड़े बना दिए, खा वो ज़मीन की उगाई हुई चीज़ें हों, खा खुद उनके नफूस हों, खा वो चीज़ें हों जिन्हें ये जानते भी नहीं। यानी कि अल्लाह ताला ने हर चीज़ जोड़ा जोड़ा बनाई है। हत्ता कि आखिरत की ज़िंदगी, दुनिया की ज़िंदगी, और अच्छाई बुराई, यानी कि हर चीज़, मेल फीमेल, हर चीज़ अल्लाह ताला ने जोड़ा बनाई, नेक बुरा। आयत नंबर 37, और इनके लिए एक निशानी रात है जिसे हम दिन को खींचते थे, वो यकायक अंधेरे में रह जाता है, और सूरज के लिए जो मुकर्रर राह है वो इसी पे चलता रहता है। ये है अंदाजा ठहराया हुआ गालिब बाइलम अल्लाह ताला का। और चांद की हमने मंजिलें मुकर्रर कर रखी हैं यहाँ तक कि वो लौट कर पुरानी टहरी की तरह हो जाता है। ना आफताब की मजाल के चांद को पकड़े, और ना रात दिन पर आगे बढ़ जाने वाली है। सबके सब आसमान में तैरते फिर रहे हैं। यानी कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि अल्लाह ताला ने हर कायनात की हर चीज में अल्लाह ताला ने एक चिप डाली हुई है, वो हर चीज अल्लाह के हुक्म की फरावानी करती है। और हदीस में आता है कि सूरज रोजाना गरूब के बाद अर्श के नीचे जाके सजदा करता है, फिर वहां से तुलू होने की इजाजत तलब करता है। सूरज का ये चलना क़यामत के दिन तक है, और क़यामत वाले दिन इसकी हरकत ख़त्म हो जाएगी। और चांद की कहती हैं 28 मंजिलें होती हैं, रोज़ाना एक मंजिल तय करता है, फिर 2 रातें गायब होकर तीसरी रात को निकल आता है, और आखिरी मंजिल पे पहुंचता है तो बिल्कुल बारीक और छोटा हो जाता है, जैसे खजूर की पुरानी टहनी जो सूख कर टेढ़ी हो जाती है। और चांद की इन्हीं गर्दिशों से ज़मीन पे आबाद लोग अपने दिनों, महीनों और सालों का हिसाब रखते हैं और अपनी आबादात का तयन करते हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि सूरज के लिए मुमकिन है वो चांद को पकड़ ले जिससे उसकी रोशनी खत्म हो जाए, बल्कि दोनों का अपना अपना अलहदा ऑर्बिट, अपना अपना अलहदा रास्ता है। आयत नंबर 41, उनके एक निशानी ये भी है कि हमने इनकी इनकी नस्ल को भरी हुई कश्ती में सवार किया, और इनके लिए इस जैसी और चीजें पैदा की जिन जिन पर ये सवार होते हैं। इसमें अल्लाह ताला ने एक और एहसान का यहाँ पे जिक्र किया है कि उसने तुम्हारे लिए समुद्र में कश्तियां चलाना आसान कर दिया। और इससे मुराद ये भी है कि यहाँ कश्ती से मुराद कश्ती नौ भी है, और जिनको कहते हैं कि आदम सानी, जिनसे आगे से हमारी इंसानियत आगे चली, नस्लें चली। और यहाँ पे ये भी बयान किया जा रहा है कि कश्ती के साथ साथ आपके जो जितने भी वेज ऑफ आपके ट्रांसपोर्ट के हैं वो सब अल्लाह ताला ने इंसान को अकल दी कि उसने बनाया, जैसे हवाई जहाज, बहरी जहाज, आपकी ट्रेन, बसें, कारें, ये तमाम चीज़ें। आयत नंबर 43, अगर हम चाहते तो हम इन्हें डुबो देते, फिर ना तो कोई इनका फरियाद रस होता, ना वो बचाए जाते, लेकिन हम अपनी तरफ से रहमत करते और एक मुद्दत तक के लिए इन्हें फायदे दे रहे हैं। इनसे जब भी कहा जाता है कि अगले पिछले गुनाहों से बचो ताकि तुम पे रहम किया जाए, इनके पास तो इनके इनके रब की निशानियों में से कोई निशानी ऐसी नहीं आती जिनसे ये बेरुखी ना बरतते हों। और इनसे जब कहा जाता है अल्लाह ताला के दिए हुए में से कुछ दो, तो ये कफार ईमान वालों को जवाब देते हैं, हम इन्हें क्यों खिलाएं जिन्हें अगर अल्लाह चाहता तो खुद खिला देता, खुद खिला पिला देता। तो तुम हो ही खुली गुमराही में। अब ये हुआ था कि अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि अल्लाह ने जो दिया है इसमें लोगों को भी शामिल करो।
تو یہاں پہ وہ بخل دکھانے لگ گئے تھے، وہ کہتی ہے کہ یہ وعدہ کب سچا ہوگا، سچی ہو تو بتلاؤ۔ نہیں، انہیں صرف ایک سخت چیز کا انتظار ہے جو انہیں آ پکڑے گی، یہ باہم لڑائی جھگڑے ہی میں ہوں گے، انہیں کے بازاروں میں خرید و فروخت ہوں گے، حزب عادت بحث و تکرار کر رہے ہوں گے، اچانک سور پھونکا جائے گا اور قیامت برپا ہو جائے گی۔ اس وقت نہ تو یہ وصیت کر سکیں گے، نہ اپنے اہل کی طرف لوٹ سکیں گے۔ تو سور کے پھونکے جاتے ہی سب کے سب اپنی قبروں سے اپنے پروردگار کی طرف تیز تیز چلنے لگیں گے اور کہیں گے ہائے ہائے، ہماری خواب گاہوں سے کس نے اٹھا دیا، یہی ہے جس کا وعدہ رحمان نے دیا تھا، رسولوں نے سچ سچ کہہ دیا۔ قبر کو خواب گاہ سے تعبیر کرنے کا مقصد ہے کہ قبر میں ان کو عذاب نہیں ہوگا، بلکہ بعد میں جو ہولناک مناظر اور عذاب کی شدت دیکھیں گے، اس کے مقابلے میں ان کا قبر کی زندگی خواب جیسی معلوم ہوگی۔ یہ توحید کے بعد جو دوسرا مسئلہ جس پہ کفار حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑتے تھے، وہ آخرت کا مسئلہ تھا۔ جب یہ کہا جاتا کہ مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور تمہیں اپنے اعمال کے لیے اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، تو وہ کہتے تھے اگر تم سچے ہو تو بتاؤ یہ کب ہوگا؟ یہ سوال وہ کج بحثی کے لیے کرتے تھے، ایمان لانے کے لیے نہیں کرتے تھے۔ اور اس سوال پر عالم آخرت کا ایک عبرتناک نقشہ ان کے سامنے کھینچا گیا تاکہ انہیں معلوم ہو کہ جس چیز کا وہ انکار کر رہے ہیں وہ ان سے ٹلنے والی نہیں ہے، وہ اپنے مقررہ وقت پر آئے گی۔ قیامت آہستہ آہستہ نہیں آئے گی کہ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ قیامت آ رہی ہے، بلکہ قیامت اس طرح آئے گی کہ لوگ اطمینان سے اپنے گھروں میں ریلیکس کر رہے ہوں گے، دنیا کا کاروبار کر رہے ہوں گے۔ حدیث میں ہے کہ لوگ راستوں پہ چل رہے ہوں گے، بازاروں میں خرید و فروخت کر رہے ہوں گے، اپنی مجلسوں میں گفتگو کر رہے ہوں گے۔ ایسے میں یکایک سور پھونکا جائے گا، کوئی کپڑے خرید رہا ہوگا تو ہاتھ سے کپڑا رکھنے کی نوبت نہ آئے گی کہ ختم ہو جائے گی، اور کوئی اپنے جانور کو پانی پلانے کے لیے حوض بھرے گا اور ابھی پلانا نہ پائے گا کہ قیامت برپا ہوگی، اور بیٹھے کوئی کھانا کھانے بیٹھے گا، لقمہ اٹھا کے منہ تک لے جانے کی جو ہے وہ مہلت نہ ملے گی۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت اسرافیل سور کو منہ رکھے عرش کی طرف دیکھ رہے ہیں اور منتظر ہیں کہ کب پھونک مارنے کا حکم ہوتا ہے۔ یہ سور کہتے ہیں اسکالرز 3 مرتبہ پھونکا جائے گا۔ پہلا جو زمین اور آسمان کی تمام مخلوق کو سہما دے گا، دوسرا جسے سنتے سب ہلاک ہو جائیں گے، اور پھر جب اللہ وحدہ لا شریکہ کے علاوہ کوئی باقی نہیں رہے گا تو زمین بدل کے کچھ اور کر دی جائے گی، بالکل سپاٹ ہموار میدے کی روٹی کی طرح گول ہو جائے گی، اس میں کوئی سلپٹ نہیں رہے گی۔ اور تب اللہ تعالیٰ اپنے خلق کو ایک جھڑکی دے گا جسے سن کے ہر شخص جس جگہ مر کر گرا تھا اس جگہ اس بدلی ہوئی زمین پہ اٹھ کھڑا ہوگا۔ اس وقت انہیں یہ احساس نہ ہوگا کہ وہ مر چکے ہوئے ہیں اور ایک مدت دراز کے بعد زندہ کر کے اٹھائیں گے، بلکہ انہیں لگے گا ہم سوئے ہوئے تھے اور ایک کڑاکے کی آواز سے ہم اٹھ گئے ہیں اور بھاگے جا رہے ہیں۔ آیت نمبر 53، یہ نہیں مگر ایک تند آواز کے یکایک سارے کے سارے جمع ہو کے ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے، پس آج کسی شخص پہ کچھ بھی ظلم نہ کیا جائے گا اور تمہیں نہیں بدلہ دیا جائے گا مگر صرف انہی کاموں کا جو تم کیا کرتے تھے۔ جنتی لوگ آج کے دن اپنے دلچسپ مشغلوں میں حشاش بشاش ہیں، سبحان اللہ، اور ان کی بیویاں سائیں اور مسحریوں میں تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، اور ان کے لیے جنت میں ہر قسم کے میوے ہوں گے اور بھی جو کچھ وہ طلب کریں گے۔ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنۃ، مہربان پروردگار کی طرف سے انہیں سلام کہا جائے گا۔ اللہ کا یہ سلام فرشتے اہل جنت کو پہنچائیں گے۔ اب آپ دیکھیں کہ جنت کو کیسا زبردست پکچرائز کیا ہوا ہے۔ اے گنہگارو، آج تم الگ ہو جاؤ، اے اولاد آدم، کیا میں نے تم سے قول و قرار نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا، وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے، اور میری ہی عبادت کرنا، سیدھی راہ یہی ہے۔ شیطان نے تو تم میں سے بہت ساری مخلوق کو بہکا دیا، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یہی وہ دوزخ ہے جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا تھا، اپنے کفر کا بدلہ پانے کے لیے آج اس میں داخل ہو جاؤ۔ ہم آج کے دن ان کے منہ پہ مہرے لگا دیں گے، ان کے ہاتھ ہم سے باتیں کریں گے، ان کے پاؤں گواہیاں دیں گے ان کاموں کی جو وہ کرتے تھے۔ اب قدم ہوا سارہم کی بات ہو رہی ہے نا، تو ایک تو پہلے ان سے پوچھا گیا آیت نمبر 60 میں کہ اسے مراد عہد الست ہے جو حضرت آدم کی پشت سے نکالتے وقت لیا گیا تھا۔ یہ وہ وصیت ہے جو پیغمبروں کی زبانی لوگوں کو کی جاتی تھی، اور بات کے نزدیک وہ دلائل ہیں جو آسمان اور زمین میں اللہ تعالیٰ نے قائم کیے تھے کہ قول و قرار کہ تم شیطان کی عبادت نہیں کرو گے۔ اب یہ جو آیت نمبر ہم لوگوں نے بھی 65 پڑھی ہے،
اس میں سورہ انعام میں آتا ہے، اللہ کی قسم جو ہمارا رب ہے ہم مشرک نہیں تھے، چنانچہ اللہ تعالیٰ ان کے منہ پر مہر لگا دے گا جس سے وہ خود بولنے کی طاقت سے محروم ہو جائیں گے۔ البتہ اللہ تعالیٰ اعضائے انسانی کو قوت گویائی عطا فرمائے گا، ہاتھ بولیں گے ہم نے اس سے فلاں فلاں کام کیا، پاؤں اس پہ گواہی دیں گے، یوں گویا اقرار اور شہادت دونوں مرحلے طے ہو جائیں گے۔ علاوہ ازیں ناطق کے مقابلے میں غیر ناطق چیزوں کا بول کر گواہی دینا حجت اور استدلال میں زیادہ بلیغ ہے، اور اس میں ایک اعجازی شان پائی جاتی ہے۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں گویائی دی اللہ کے حکم سے، یہ باڈی آرگنز بھی گواہی دیں گے۔ تو یہاں پہ ایک سین پکچرائز کیا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن حشر کے میدان میں جب انسان کا نام اعمال اس کے سامنے آئے گا، اس کے گناہ دکھائے جائیں گے، تو اس وقت انسان جھوٹی تعویلیں گڑنا چاہے گا۔ جو دنیا میں جھوٹا ہے وہ تب بھی جھوٹا ہوگا کہ میں نے تو یہ کام نہیں کیا۔ اور پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اس کے باڈی آرگنز اس کے حق میں یا اس کے خلاف گواہی دیں گے، کیونکہ زیادہ تر ہم کام اپنے ہاتھوں سے کرتے ہیں، اسی طرح پاؤں بھی گواہی دیں گے جس جگہ پہ انسان چل کے گیا تھا، اچھی جگہ یا بری جگہ۔ اور جدید ریسرچ سے بھی یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ انسان کی جو کھال، آپ کی جو سکن ہے، ایک بیسٹ ریکارڈر ہے۔ انسان کے اعمال کہتے ہیں کہ ایک ٹیپ ریکارڈر کی طرح جس طرح ہوتے ہیں، ہماری کھال کے اندر جذب ہو جاتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھیں، جیسے سردی یا گرمی سب سے پہلے آپ کی سکن افیکٹ کرتی ہے، تو آپ دیکھیں کہ اسی طرح جب خوف ہوتا ہے تو آپ کے بال کانٹوں کی طرح گوز بم نہیں ہوتے، کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہر چیز کا پہلا اثر انسان کی جلد پر ہوتا ہے، کیونکہ اس کے اندر بہترین پریزرو ہے، یہ آوازوں کو بھی پریزرو کر دیتی ہے۔ اب جو سائنسدان ہیں وہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ سکن کے اندر جذب ہونے والے ان فیکٹس کو کیسے ریپروڈیوس کیا جائے، اور اس پہ ویسٹ پہ کوشش بھی کی جا رہی ہے، تاکہ جو کرمنل ہے جب وہ جرم کرے تو اس کی سکن پہ ریسرچ کر کے وہ پتا کر لیں کہ واقعی یہ کرائم اس نے کیا تھا یا نہیں کیا تھا۔ اور یہی چیز اللہ تعالیٰ نے پہلی ہمیں بتا دی، قرآن میں ہی بتا دی کہ آپ کے اس لیے بی کانشیس کہ اللہ تعالیٰ کی گواہیاں ہیں، اللہ عادل ہے، ہمارے ہاتھ پاؤں ہی ہمارے حق میں یا خلاف گواہی دیں گے۔ اور انسان کہے گا نا اپنے ہاتھ پاؤں کو، چپ چپ چپ، میں تمہیں تو جہنم سے بچانا چاہ رہا تھا، لیکن تب اس کی مجاز نہیں ہوگی۔ آیت نمبر 66، اگر ہم چاہتے تو ان کی آنکھیں بے نور کر دیتے، پھر یہ رستے کی طرف دوڑتے چلے پھرتے، لیکن انہیں کیسے دکھائی دیتا؟ اگر ہم چاہتے تو ان کی جگہ پر ہی ان کی صورتیں مس کر دیتے، پھر وہ چل پھر سکتے نہ لوٹ سکتے۔ اور جسے ہم بوڑھا کرتے ہیں اسے پیدائشی حالت کی طرف پھر الٹا کر دیتے ہیں، کیا پھر بھی وہ نہیں سمجھتے؟ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے پھر سے وہی بتایا بات کہ کس طرح انسان کی جو حالت ہے ارذل عمر پہ دوبارہ جاتی ہے، کس طرح انسان ویک ہوتا ہے، اسٹرانگ ہوتا ہے، پھر دوبارہ ویک ہو جاتا ہے۔ لمبی عمر پانے والوں کو پیدائش میں اوندھا کر دیتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ جس کمزوری کی حالت میں زندگی کا آغاز کیا تھا، اختتام بھی اسی کمزوری کی حالت میں کرتا ہے۔ بچے کی طرح وہ دوسروں کو محتاج ہو جاتا ہے، اسی طرح وہ چلنے پھرنے سے معذور ہوتا ہے، اسی طرح دوسرے سے اٹھاتے پھرتے ہیں، سہارا دیتے ہیں، اسی طرح دوسروں اس کو کھانا کھلاتے ہیں، اسی طرح وہ اپنے کپڑوں میں اور بستر میں رفع حاجت کرنے لگتا ہے، اسی طرح وہ ناسمجھی کی باتیں کرنے لگتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ساری قوتیں اللہ کی دی ہوئی ہیں، اسی کے حکم سے وہ کام کرتی ہیں، اور جب وہ چاہتا ہے ان کو سلب کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری ان قوتوں کو اللہ کی راہ میں اللہ تعالیٰ خرچ کر دے، آمین ثم آمین۔ آیت نمبر 69، نہ تو ہم نے اس پیغمبر کو شعر سکھایا اور نہ ہی اس کے لائق ہے، وہ تو صرف نصیحت اور واضح قرآن ہے، تاکہ وہ ہر اس شخص کو آگاہ کر دے جو زندہ ہے، اور کافروں پہ حجت ثابت ہو جائے۔ کیا وہ نہیں دیکھتے ہم نے اپنے ہاتھوں بنائی ہوئی چیزوں میں ان کے لیے چوپائے جانور بھی پیدا کر دیے جن کے یہ مالک ہو گئے، اور ان مویشیوں کو ہم نے ان کے تابع فرمان پر بنا دیا ہے، جن میں سے بعض تو ان کی سواریاں ہیں اور بعض کا گوشت کھاتے ہیں، انہیں ان سے اور بھی بہت سے فائدے ہیں اور مشروبات، کیا پھر بھی یہ شکر ادا نہیں کریں گے؟ وہ اللہ کے سوا دوسروں کو معبود بناتے ہیں تاکہ وہ مدد کیے جائیں، حالانکہ ان میں سے ان کی مدد کی طاقت ہی نہیں، لیکن پھر بھی مشرکین ان کے لیے حاضر باش لشکری ہے۔ بس آپ کو ان کی باتیں غمناک نہ کریں، ہم ان کی پوشیدہ اور علانیہ سب باتوں کو بخوبی جانتے ہیں۔ کیا انسان کو اتنا بھی معلوم نہیں کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا؟ پھر بھی یہ قائق وہ سری جگڑالو بن گیا، اور اس نے ہمارے لیے مثال بیان کی اور اپنی اصل پیدائش کو بھول گیا، اور کہنے لگا ان گلی سڑی ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا؟ آپ جواب دیجئے کہ انہیں وہ زندہ کرے گا جس نے انہیں اول مرتبہ پیدا کیا، جو سب طرح کی پیدائش کا بخوبی جاننے والا ہے۔ اب ایک حدیث کا میں ہے کہ ایک شخص نے مرتے وقت وصیت کی کہ مرنے کے بعد اسے جلا کے اس کی آدھی راکھ سمندر میں اور آدھی راکھ
تیز ہوا والے دن خشکی میں اڑا دی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی ساری راہ کو جمع کر کے اسے زندہ فرمایا اور اس سے پوچھا تو نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے کہا تیرے خوف سے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا۔ تو بہرحال یہاں اللہ کی یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح اس نے پہلی دفعہ پیدا کیا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں، وہ کن کہے گا تو وہ فیکون ہو جائے گا۔ پھر آیت نمبر 80، وہی جس نے تمہارے لیے سبز درخت سے آگ پیدا کر دی جسے تم یکایک آگ سلگاتے ہو۔ کہتے ہیں عرب میں دو درخت ہیں، مرخ اور افار، ان کی دو لکڑیاں آپس میں جب رگڑی جائیں تو آگ پیدا ہوتی ہے۔ سبز درخت سے آگ پیدا کرنے کے حوالے سے اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 81، جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا وہ ان جیسوں کے پیدا کرنے پہ قادر نہیں، بے شک قادر ہے، وہی تو پیدا کرنے والا دانا بینا ہے۔ وہ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے صرف اتنا فرما دیتا ہے ہو جا تو اسی وقت ہو جاتی ہے۔ پس پاک پاک ہے وہ اللہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے، جس کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ کہتے ہیں کہ کفار مکہ سوال کرتے تھے کہ قیامت کب آئے گی، تو جیسے قیامت کا نقشہ کھینچا گیا، اب یہاں پہ ابن عباس سے روایت ہے کہ سرداران مکہ میں سے ایک شخص قبرستان میں سے کسی مردے کی پوسیدہ ہڈی لے کر آ گیا۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کو توڑا اور اس کے منتشر اجزاء کو ہوا میں اڑا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے محمد آپ کہتے ہیں کہ مردے پھر زندہ ہو جائیں گے، زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے، ان پوسیدہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا؟ اور اس کا جواب فوراً ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے دیا گیا کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا، اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے اور اسی کی طرف ہم نے لوٹائے جانا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ صافات۔ والصافات صفا والزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا ان الہکم لواحد۔ قسم ہے صف باندھنے والے کی، قسم ہے صف باندھنے والے فرشتوں کی، پھر پوری طرح ڈانٹنے والوں کی، پھر ذکر اللہ کی تلاوت کرنے والوں کی۔ یقیناً تم سب کا معبود ایک ہی ہے، آسمان اور زمین میں ان کے درمیان کی تمام چیزوں اور مشرقوں کا رب وہی ہے۔ ہم نے آسمانی دنیا کو ستاروں کی زینت سے آراستہ کیا اور حفاظت کی سرکش شیطان سے۔ عالم بالا کے فرشتوں کی باتوں کو سننے کے لیے وہ کان بھی نہیں لگا سکتے، بلکہ ہر طرح سے وہ مارے جاتے ہیں۔ بھگانے کے لیے ان کے لیے دائمی عذاب ہے، مگر جو ایک آدھ بات اچک لے بھاگے تو فوراً اس کے پیچھے دہکتا ہوا شعلہ لگ جاتا ہے۔ صافات فرشتوں کی صفات ہیں کہ آسمان پہ اللہ کی عبادت کے لیے صف باندھنے والے، اللہ کے حکم میں انتظار، صف بستہ۔ ان فرشتوں کی قسم کھا کے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ تمام انسانوں کا معبود ایک ہی ہے۔ آیت نمبر 1 سے 3 کے بارے میں اسکالرز کہتے ہیں کہ ان تینوں گروہوں سے مراد فرشتے ہیں۔ قطار بنا کے صف باندھنے کا اشارہ اس طرف ہے کہ تمام فرشتے جو نظام کائنات کی تدبیر کرے وہ اللہ کے بندے اور غلام ہیں، اس کی اطاعت کے لیے صف بستہ ہیں اور اس کے احکام کی تعمیل کے لیے ہر وقت مستعد رہتے ہیں۔ اور ڈانٹنے جھڑکنے والوں سے مراد فرشتوں کا ایک گروہ ہے جو مجرموں اور نافرمانوں کو ڈانٹتا ہے، اور ان کی ڈانٹ اور پھٹکار صرف لفظی نہیں ہوتی بلکہ آفات اور حادثات کی شکل میں ہوتی ہے جو انسانوں کے اوپر نازل ہوتی ہے۔ اور پھر جو تیسرا ذکر و قرآن پڑھنے والوں سے مراد انبیاء پہ وحی الہی نازل کرنے والے فرشتے ہیں، اور وہ فرشتے بھی جو نیک انسانوں پر الہامات کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ فرشتوں کی قسم کھا کے حقیقت بیان کی گئی ہے کہ کائنات کا نظام اللہ کی بندگی سے چل رہا ہے، اور اس لیے انسانوں کا معبود صرف اللہ ہی ہے، وہی خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، نفع نقصان اس کے ہاتھ میں ہے، قسمتیں وہ بناتا ہے، وہی بگاڑتا ہے، اور عقل کا تقاضا یہ ہے کہ عبادت بھی اسی کی جائے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اختیارات کا بھی وہی مالک ہے۔ اس کی مثال ایسے جیسے کوئی شخص کسی حاکم کے پاس درخواست لے کے جائے اور حاکم کے حضور درخواست پیش کرنے کے بجائے وہاں جو موجود جو سائلین جو کھڑے ہیں ان سے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو کے کہ ہاں تم مجھے دے دو۔ کتنی پیاری اللہ تعالیٰ مثال اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں۔ آسمان دنیا سے مراد قریب کا آسمان ہے جس کا مشاہدہ ہم بغیر کسی دوربین کے اپنی آنکھوں سے کرتے ہیں، اور اس کے آگے جو عالم اور وہ آسمان ہے۔ تو اللہ ارشاد ہے عالم بالا کا نظام بڑا محفوظ ہے، وہاں پہ کوئی سرکش شیطان کی رسائی نہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک لمٹ بنائی ہوئی ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ستاروں کے فائدے بھی بتایا کہ ایک تو راستہ دکھاتے ہیں، آسمان کی زینت ہے، اور پھر جو اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا نظام بنایا ہوا ہے کہ جو فرشتے وہاں پہ جو میٹنگز ہوتی ہیں، جو بات چیت ہوتی ہے، تو جو شیطان جو ہے وہ وہاں جا کے ان کی باتیں سن نہیں سکتا، اگر وہ آنے کے قریب کرتا ہے تو وہاں پہ اس کو شہاب ثاقب سے اس کو مارا جاتا ہے۔
آیت نمبر 11، ان کافروں سے پوچھو کہ آیا ان کا پیدا کرنا زیادہ دشوار ہے یا جنہیں ہم نے پیدا کیا؟ انسان کو لیس تار مٹی سے پیدا کیا، پھر کہا گیا ہے اپنی اوقات کو دیکھو، تم ڈسچارج کی ایک چھینٹ سے پیدا کیے ہوئے ہو، بلکہ تو تعجب کر رہا ہے، یہ مسخرہ پن کر رہا ہے۔ جب انہیں نصیحت کی جاتی یہ نہیں مانتے، جب کسی معجزے کو دیکھتے تو مذاق اڑاتے اور کہتے ہیں یہ تو بالکل ہی کھلا جادو ہے، کیا جب ہم مر جائیں گے خاک اور ہڈی ہو جائیں گے پھر کیا سچمچ ہم اٹھائے جائیں گے؟ کیا ہم سے پہلے کہ ہمارے باپ دادا بھی؟ آپ جواب دیجئے ہاں ہاں، اور تم ذلیل بھی ہوگے۔ وہ تو صرف ایک زور کی چھڑکی ہے، یہ قائق یہ دیکھنے لگیں گے اور کہیں گے ہائے ہماری خرابی، یہی سزا کا دن ہے، یہی فیصلے کا دن ہے جسے تم جھٹلاتے رہے۔ ظالموں کو اور ان کے ہمراہوں کو، جن جن کو اللہ کے علاوہ پرستش کرتے ہیں، ان سب کو جمع کر کے انہیں دوزخ کی راہ دکھا دو اور انہیں ٹھہراؤ، اس لیے کہ ان سے ضروری سوال کیے جانے والے ہیں۔ تمہیں کیا ہو گیا اس وقت کہ تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے؟ بلکہ وہ سب کے سب آج فرما بردار بن گئے، ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کے سوال جواب کرنے لگیں گے، کہیں گے کہ تم تو ہمارے پاس ہماری دائیں طرف سے آتے تھے۔ وہ جواب دیں گے نہیں، بلکہ تم ہی ایماندار نہ تھے، اور کچھ زور تو تم پر تھا ہی نہیں، بلکہ تم خود سرکش لوگ تھے۔ اب تو ہم سب پر ہمارے رب کی یہ بات ثابت ہو چکی، ہم عذاب چکھنے والے ہیں، بس ہم نے تمہیں گمراہ کیا تو ہم تو خود بھی گمراہ ہی تھے، سو اب آج کے دن سب کے سب عذاب میں شریک ہیں، ہم گنہگاروں کے ساتھ اسی طرح کیا کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو یہ سرکشی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا اپنے معبودوں کو ایک دیوانے شاعر کی بات پہ چھوڑ دیں؟ نہیں نہیں، بلکہ نبی تو حق سچا دین لائے ہیں، سب رسولوں کی سچ کو سچا جانتے ہیں، یقیناً تم دردناک عذاب کا مزہ چکھنے والے ہو، تمہیں اسی کا بدلہ دیا جائے گا جو کچھ تم کرتے ہو، مگر اللہ تعالیٰ کے خالص برگزیدہ بندے، انہیں انہی کے لیے مقررہ روزی ہے، ہر طرح کے میوے اور باعزت و کرام ہوں گے، نعمتوں والی جنت ہے۔ پھر جنت کا پکچرائزیشن کی جا رہی ہے، تختوں پہ ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے، جاری شراب کے جام کا ان پہ دور چل رہا ہوگا، جو صاف شفاف اور پینے میں لذیذ ہوگی، نہ ان سے درد سر ہوگا نہ اس کے پینے سے بہکیں گے، یعنی کہ دنیا عام شراب کی طرح نہیں ہوگی، لذیذ اور خوشبودار ہوگی، جیسے دنیا کی شراب سے آپ کو سر درد اور بد مستی بہکنے کا اندیشہ ہوتا ہے، ویسی شراب نہیں ہوگی، شراب وہاں پہ پینے کا مشروب ہوگا۔ آیت نمبر 48، ان کے پاس نیچی نظروں والی بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی، بڑی اور موٹی آنکھیں حسن کی علامت ہوتی ہیں، یعنی کہ حسین آنکھوں والی، ایسے جیسے چھپائے ہوئے انڈے، جیسے شتر مرغ اپنے پروں کے نیچے چھپائے ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ہوا اور گرد و غبار سے محفوظ رہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ شتر مرغ کے انڈے بڑے خوش رنگ ہوتے ہیں جو زردی مائل سفید ہوتے ہیں، اور ایسا رنگ حسن و جمال کی دنیا میں سب سے عمدہ سمجھا جاتا ہے۔ تو بہرحال جنتی ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے پوچھیں گے، ان میں سے ایک کہنے لگے گا میرا ایک ساتھی تھا۔ اب یہاں پہ وہ چیز سمجھ آ رہی ہے کہ ایک انسان جب ہم جنت میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ یہ بھی ہوگا کہ بندہ کہے گا اچھا میرا فلانا پارٹنر، میرا فلانا دوست وہ کہاں پہ تھا، تو اللہ تعالیٰ ان کو دکھا دیں گے وہ سین، جیسے آپ کہتے ہیں نا نیٹ میں آپ جیسے گھوم جاتے ہیں، جو سین دیکھنا ہوتا ہے فوراً دیکھ لیتے ہیں، جس جگہ آپ نے پہنچنا ہوتا ہے ٹک کرتے ہیں، گوگل میں لکھتے ہیں تو وہ جگہ پوری منظر اس کا سامنے آ جاتا ہے، تو یہاں پہ بھی لائیو لوکیشن دے دی جائے گی۔ آیت نمبر 51، ان میں سے ایک کہنے والا کہے گا میرا ایک ساتھی تھا جو مجھ سے کہا کرتا تھا کہ کیا تو قیامت کے آنے کا یقین کرنے والوں میں سے ہے؟ کیا جب ہم مر کر مٹی اور ہڈی ہو جائیں گے کیا اس وقت ہم جزا دیے جائیں گے؟ کہے گا تم چاہتے ہو تو جھانک کر دیکھ لو، جھانکتے ہی اسے بیچوں بیچ، یعنی کہ لائیو لوکیشن دکھا دی جائے گی اس شخص کی، جھانکتے ہی اسے بیچوں بیچ جہنم میں چلتا ہوا دیکھے گا، کہے گا واللہ قریب تھا کہ تو مجھے ہی برباد کر دے، اگر میرے رب کا احسان نہ ہوتا تو میں بھی دوزخ میں حاضر کیے جانے والوں میں سے ہوتا۔ کیا یہ صحیح ہے؟ ہم مرنے والے ہی نہیں بس پہلی ایک موت کے، اور نہ ہم عذاب کیے جانے والے ہیں، پھر تو ظاہر بات ہے کہ یہ بڑی کامیابی ہے، ایسی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے۔ کیا یہ مہمانی اچھی ہے یا سینڈ زقوم کا درخت جسے ہم نے ظالموں کے لیے سخت آزمائش بنا رکھا ہے؟ اب یہاں زقوم جو ہوتا ہے اس کے معنی بدبودار اور قری چیز کے ہیں، اور اس درخت کا پھل کھانا اہل جہنم کے لیے سخت ناگوار ہوگا، یہ سخت بدبودار، کڑوا اور قری ہوگا، جسے اپنے ظالموں کے لیے سخت آزمائش بنا رکھا ہے۔ بے شک جو درخت جہنم کی جڑ میں سے نکلتا ہے جس کے خوشے شیطانوں کے سروں جیسے ہوتے، جہنمی اس درخت سے کھائیں گے اور اسے پیٹ بھریں گے جس کے خوشے شیطان کے سروں جیسے ہیں، پھر اس پر گرم جلتے جلتے پانی کی مہلونی ہوگی، آپ مہمانداری چیک کریں گے، ان کو کھلایا جائے گا، پھر ان سب کا لوٹنا جہنم کی آگ کے ڈھیر کی طرح ہوگا۔ یقین مانو کہ انہوں نے اپنے باپ دادوں کو بہکا ہوا پایا، یہ نہیں کہ نشان قدم پہ دوڑتے رہے، ان میں سے پہلے بھی بہت سے اگلے بہک چکے جن میں ہم نے
ڈرانے والے رسول بھیجے، اب تو دیکھ کہ جنہیں دھمکایا گیا تھا ان کا انجام کیسا کچھ ہوا، سوائے اللہ کے برگزیدہ بندوں کے، اور ہمیں نوح نے پکارا تو دیکھ لے ہم کیسا اچھے دعا قبول کرنے والے ہیں، ہم نے اسے اس کے گھر والوں کو اس زبردست مصیبت سے بچا لیا، اور اس کی اولاد کو ہم نے باقی رہنے والا بنا دیا، ہم نے اس کا ذکر خیر پچھلوں میں باقی رکھا، اور نوح پر تمام جہانوں میں سلام ہو، ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں، وہ ہمارے ایماندار بندوں میں سے تھا، پھر ہم نے دوسروں کو ڈبو دیا، اور نوح کی تابعداری کرنے والوں میں سے ہی ابراہیم تھے، جبکہ اپنے رب کے پاس بے عیب دل لائے، انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا کیا تم پوچھ رہے ہو، کیا تم اللہ کے سوا گھڑے ہوئے معبود چاہتے ہو، تو یہ بتاؤ تم نے رب العالمین کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ اب ابراہیم نے ایک نگاہ ستاروں کی طرف اٹھائی اور کہا میں تو بیمار ہوں، اس پر وہ سب اس کے منہ موڑے ہی ہوئے واپس چلے گئے، اب چپ چپاتے ان کے معبودوں کے پاس گئے اور فرمانے لگے تم کھاتے کیوں نہیں ہو، تمہیں کیا ہو گیا ہے، بات کیوں نہیں کرتے؟ پھر تو پوری قوت کے ساتھ دائیں ہاتھ سے انہیں مارنے پر پل پڑے، وہ بت پرست دوڑے بھاگے آپ کی طرف متوجہ ہوئے، آپ نے فرمایا کہ تم انہیں پوچھتے ہو جنہیں خود تم تراشتے ہو، حالانکہ تمہیں اور تمہاری بنائی ہوئی چیزوں کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے، وہ کہنے لگے اس کے لیے مکان بناؤ، اس دہکتی ہوئی آگ میں سے ڈال دو، انہوں نے اس ابراہیم کے ساتھ مکر کرنا چاہا لیکن ہم نے انہیں کو نیچا کر دیا، اور اس ابراہیم نے کہا کہ میں تو ہجرت کر کے اپنے پروردگار کی طرف جانے والا ہوں، وہ ضرور میری رہنمائی فرمائے گا۔ یہ وہ واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ حضرت ابراہیم جس قوم میں تھے تو اس میں ایک تہوار آتا تھا، اور وہ دن بطور عید یا قومی تہوار ہوتا تھا، اور انہوں نے اور یہ اس تہوار پہ جا رہے تھے، تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا آپ ہمارے ساتھ چلیں، تو جس میں حضرت ابراہیم تنہائی اور موقع کی تلاش پہ تھے تاکہ وہ ایک دلیل سے ان کو وحدانیت کی طرف ان لوگوں کو بلا سکے، تو انہوں نے کہا کہ جی میں بیمار ہوں، اور یہ توریہ ہے جو انہوں نے کہا تھا، اور جس پہ ان کو بہت شرمندگی ہوئی تھی کہ میں نے یہ جھوٹ بولا، حالانکہ یہ توریہ تھا، اور انہوں نے کہا میں بیمار ہوں، یا آسمانوں کی گردش بتاتی ہے میں بیمار ہونے والا ہوں، اور بہرحال اور پھر جب ان کے سب وہ چلے گئے تو آپ نے پیچھے سے تمام بتوں کو توڑ دیا، اور توڑنے کے بعد ایک کلہاڑا بڑے بت کے ہاتھ میں رکھ دیا، اور جب وہ لوگ واپس آئے تو انہوں نے پوچھا کہ یہ ہمارے بتوں کے ساتھ یہ برا انجام کس نے کیا؟ تو جس پہ آپ نے بہت دلیل سے کہا کہ یہ بت اپنا نفع نقصان نہیں کر سکتے، اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے، تو تمہیں کیسے بچا سکیں گے؟ اچھا چلو بھائی، یہ جو بڑے بت نے ہتھوڑا پکڑا اس سے ہی پوچھ لو، یہ شاید یہی بتا دے۔ بہرحال اس پر انہوں نے غصے میں آ کے ان کے لیے آگ کا الاؤ بنایا تاکہ اس میں آپ کو ڈال کر آپ کو جلا سکیں، جس پہ اللہ تعالیٰ نے وہ اس آگ کو آپ کے لیے امن اور سلامتی والا، ٹھنڈی اور سلامتی والا کر دیا تھا، اور پھر آپ نے ہجرت کر لی تھی۔ حضرت ابراہیم کا یہ واقعہ باب العراق میں پیش آیا تھا، بالآخر یہاں سے ہجرت کی اور شام چلے گئے، اور وہاں جا کے اولاد کے لیے دعا کی، اور دعا یہ کی کہ اے میرے رب، رب حبلی من الصالحین، یہ دعا مانگا کریں اللہ تعالیٰ ہماری سب اولادوں کو صالحہ رکھے، اور جو ہونے والی اولاد ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی صالحہ رکھ۔ آیت نمبر 100، اے میرے رب مجھے نیک بخت اولاد عطا فرما، تو ہم نے اسے ایک بردبار بچے کی بشارت دی، پھر وہ بچہ نئی عمر کو پہنچا اور اس کے ساتھ چلے پھرے، تو ابراہیم نے کہا میرے پیارے بچے، میں خواب میں اپنے آپ کو تجھے ذبح کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، اب تو بتا کہ تیری کیا رائے ہے؟ بیٹے نے جواب دیا ابا جو حکم ہوا ہے اسے بجا لائیے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ غرض جب دونوں متی ہو گئے اور اس نے باپ نے اس کو بیٹے کو پیشانی کے بل گرا دیا، تو ہم نے آواز دی اے ابراہیم، یقیناً تو نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا، بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں، ادر حقیقت یہ کھلا امتحان تھا، اور ہم نے ایک بڑا ذبیح اس کے فدیے میں دے دیا، اور ہم نے ان کا ذکر پچھلوں میں باقی رکھا، ابراہیم پر سلام، ہم نیکوکاروں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں، بے شک وہ ہمارے ایماندار بندوں میں سے تھا، ہم نے اس کو اسحاق نبی کی بشارت دی جو صالح لوگوں میں سے ہوگا، اور ہم نے ابراہیم اور اسحاق پر برکتیں نازل فرمائی، اور ان دونوں کے اولادوں میں بعد تو نیک بخت ہیں اور بعد اپنے نفس پہ سری ظلم کرنے والے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہم سن رہے تھے کہ کس طرح آپ نے اپنے فیملی کو جو خود بت بنا کے بتوں کی پوجا کرتی تھی ان کو بڑے آرگومنٹ سے ساری بات ان کو سمجھائی کہ یہ تو بت اپنی حفاظت نہیں کر سکتے تو آپ کی حفاظت کیسے کریں گے، یہ تو بول نہیں سکتے آپ کی کیسے سنیں گے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جب ان کو غصے میں ان کی قوم نے ان کو آگ میں پھینکنے کا جو انہوں نے اپنا ایک سازش تیار کی، بجائے ان کے کفار نے آگ کا ایک بڑا الاؤ تیار کیا اور اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈال دیا، اور اللہ تعالیٰ نے آگ کے ڈھیر کو گلزار بنا دیا۔ آگ سے سلامت نکل آنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک چھوڑنے کا فیصلہ کیا، اور اس وقت یہ الفاظ کہے کہ میں اپنے رب کی خاطر ملک چھوڑا ہوں، اپنے رب کے ساتھ تعلق جوڑنے کی وجہ سے میری قوم میری دشمن ہو گئی ہے،
ورنہ کوئی دنیاوی جھگڑا نہ تھا جس کی وجہ سے مجھے اپنا وطن چھوڑنا پڑتا، نیز یہ کہ میرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے جس کی طرف میں رخ کروں، تو اللہ کے بھروسے نکل رہا ہوں۔ اور آیت نمبر 100 پہ ہم نے پڑھا کہ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی، اس وقت آپ بے اولاد تھے، آپ کے ہمراہ صرف ایک بیوی اور ایک بھتیجا حضرت لوط علیہ السلام تھے۔ آپ اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے کے لیے کریا کریا پھرتے تھے۔ آپ نے اللہ سے صالحہ اولاد کے لیے دعا کی، رب حبلی من الصالحین، تاکہ اس غریب الوطنی میں آپ کا کوئی غم خار ہو۔ اللہ نے دعا سن لی۔ یہ نہ سمجھیے گا کہ دعا اس وقت قبول ہوئی، جوانی میں دعا کی اور بڑھاپے میں قبول ہوئی۔ اب یہاں پہ ہمارا ہوتا ہے نا، اسی طرح ہم دعا مانگتے ہیں تو انسٹنٹلی کہتے ہیں کہ فوراً قبول ہو جائے۔ تو آپ دیکھیں کہ اتنے بڑے پیغمبر اور اتنے عرصے وہ بے اولاد ہی تھے، یعنی کہ ہر نبی ایک سیریز آف آزمائشوں سے گزرے ہوئے ہیں۔ جوانی میں دعا کی اور بڑھاپے میں قبول ہوئی۔ اور جس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 80 سال تھی، اور جب حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے تو آپ کی عمر 100 سال تھی۔ تو بہرحال کہنے کی بات ہے کہ اتنی منت و مرادوں سے بچہ پیدا ہوا حضرت اسماعیل علیہ السلام، تو اللہ نے اگلا حکم دیا کہ ان کو ایک جگہ جا کے چھوڑ آؤ، اور آپ کے حکم سے اور جبرائیل کی نیویگیشن سے آپ اس جگہ چھوڑ آئے۔ اور اتنی فرما بردار بیوی، اس نے کہا کہ یہ اللہ ہمیں بے سہارا نہیں چھوڑیں گے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ مکہ اس وقت جو دنیا کا بیسٹ پلیس آن ارتھ ہے، اس کو بسایا کس نے؟ ایک عورت نے۔ حضرت ہاجرہ حضرت اسماعیل کے ساتھ وہاں پہ رہیں، اللہ کے کرم سے وہاں پہ حضرت اسماعیل کے پاؤں سے چشمہ آب زمزم جاری ہو گیا، اور پھر اس کے بعد وہاں پہ لوگ بسنا شروع ہو گئے، اور اس طرح وہاں پہ جو تھی آبادی بڑھنے لگ گئی۔ تو بہرحال ایک لمبی ڈیٹیل ہے جہاں میں جس واقعے پہ آنا چاہ رہی ہوں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ یہ نہیں دیکھا کہ کر دیا، اگرچہ اس وقت انہوں نے سمجھا کہ ذبح کر دیا۔ جب بیٹے سے ذکر کیا تو پیغمبر باپ کا بیٹا فوراً سمجھ گیا یہ خواب محض خواب نہیں بلکہ وحی الہی ہے۔ پیغمبر کا خواب وحی کی قسم ہوتی ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے جو بیٹا حضرت اسماعیل جو پیدا ہوئے تھے، ان کی خاص صفت تھی کہ وہ حلیم تھے۔ اور کہتی ہیں کہ آپ کو 3 رات مسلسل خواب آتا رہا جس میں آپ دیکھتے تھے آپ اس بیٹے کو، جسے آپ نے اللہ سے اتنی منتوں سے حاصل کیا ہے، جو آپ کے بڑھاپے میں آپ کا سہارا تھا، ذبح کر رہے ہیں۔ چنانچہ آپ نے سمجھ لیا اللہ کا حکم ہے۔ بہرحال پھر آپ واپس آئے اپنے اتنے عرصے کے بعد، جو ایک چھوٹے بچے کو چھوڑ گئے تھے ایک بیابان جگہ پہ، واپس اللہ کے حکم سے آئے، اور آئے کیا؟ ذبح کرنے۔ بیٹے سے بات کی، اور بیٹا فوراً، جس کو کہتے ہیں نا، اتنا فرما بردار، ماں نے اتنی پیاری تربیت کی ہوئی تھی کہ کوئی دکھ نہیں، کوئی کمپلیننگ نہیں کہ ابا جی ہمیں کیوں چھوڑ کے گئے تھے اکیلے، کیا ہوا تھا، اور اب آئے بھی ہیں تو کیا مجھے ذبح کرنے؟ اور حضرت اسماعیل، جیسے یہاں پہ بتایا نا، ان کی صفتی حلیم، اس قدر خندہ پیشانی اور فراخ دلی سے قربان ہونے کو تیار ہو گئے جس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی۔ وہ نہایت صالح اور انتہائی فرما بردار بیٹے ہوئے۔ اللہ سے دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو بھی اللہ تعالیٰ صالح رکھ، کیونکہ بیٹے کی قربانی دینے کا حکم تو باپ کو ہوا تھا، اور بیٹے کو قربان ہو جانے کا حکم نہیں ہوا تھا۔ بیٹے نے اپنے والد کا فرمان بلا چوں اور چرا تسلیم کیا، اور اپنے والد کی بھی انتہائی خوشنودی حاصل کر لی، اور اپنے پروردگار کی بھی۔ اب تھوڑا سا پکچرائزیشن میں لے کر آئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل اس لیے لٹایا، کہیں کہیں پدرانہ شفقت جو ہے تعمیل الہی میں آڑے نہ آ جائے، اور چھری چلاتے ہوئے ہاتھ میں لغزش نہ ہو جائے، اور منہ کے بل لٹانے سے نہ بیٹے کا چہرہ نظر آئے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خود کہا کہ آپ مجھے، مطلب یہ، اب یہاں پہ دیکھیں کہ انہوں نے بھی کہا کہ مجھے آپ نا اس طرح بل، یعنی کہ اس طرح لٹا دیں الٹا، اور آپ یہ دیکھیں کہ اور پھر آپ نے چھری چلا دی۔ بہرحال یہ ایک لمبا واقعہ جس کو مجھے سمجھ آ رہی کس طرح چھوٹا کر کے میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں۔
बहरहाल आपने छुरी चलाई, 1 दफ़ा चलाई, 2 दफ़ा, 30 दफ़ा, वो छुरी चली नहीं। छुरी का काम था चलना, शार्प थी, लेकिन अल्लाह ने हुक्म नहीं दिया था कि तुम्हें चलना है। और वही बताया ना कि फिज़िकल लॉज़ अल्लाह ने बनाए, अल्लाह किसी फिज़िकल लॉज़ का मोहताज नहीं है। और कहते हैं कि हज़रत इब्राहीम परेशान हो गए, वो परेशान हुए कि अल्लाह ताला शायद मेरी कुर्बानी कबूल नहीं कर रहे। बहरहाल अब बात यही थी कि ख्वाब में ये नहीं दिखाया था कि बेटे को ज़िबा कर दिया, बल्कि ये दिखाया कि ज़िबा कर रहे हो, बेटे की जान लेना मकसूद ना था, मकसूद इम्तिहान था और फिर तुम इम्तिहान में कामयाब हो गए। और हमने एक बड़ी कुर्बानी को इसका फ़िदिया दिया, यानी कि हमने एक बड़ी कुर्बानी फ़िदिये में देके इस बच्चे को छुड़ा लिया। और बड़ी कुर्बानी से मुराद एक मींढा है जो उस वक़्त अल्लाह के फ़रिश्ते ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सामने पेश किया ताकि बेटे के बदले इसको ज़िबा कर लें। और इसी को बड़ी कुर्बानी इसलिए करार दिया कि अल्लाह ताला ने क़यामत तक के लिए सुन्नत जारी कर दी कि इसी तारीख को दुनिया भर में तमाम अहले ईमान जानवर कुर्बान करेंगे और वफ़ादारी और जानिसारी के इस अज़ीम शान वाक़ये को याद करेंगे। और 2 दफ़ा फ़रिश्ते जो थे आसमान पे ज़ारो कतार हुए थे। एक वो वाक़या था जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताइफ़ वाले पत्थर मार रहे थे। और एक जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को ज़िबा कर रहे थे। बहरहाल ये एक बहुत बड़ी आज़माइश थी, एक बूढ़ा बाप जिसका एक नौजवान बच्चा जो उसका सहारा और बड़ी मिन्नत मुरादों से हासिल किया। बहरहाल तो ये ये था कि कुर्बानी जो है इतनी ज़्यादा जो है अहम है, जिसको हम अब आप सोचें कि अल्लाह की मेहरबानी देखिए हमें तो जो कुर्बानी है वो तो है ना कि बकरे या ऊंट या गाय की कुर्बानी। आप ये देखें कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से अपना बच्चा कुर्बान करने में दरिग़ नहीं किया। कहते हैं हज़रत इस्माइल ने भी वसीयत की थी कि इन्हें इस तरह ना लौटाया जाए कि चेहरा सामना न रहे, ताकि प्यार और शफ़क़त का जज़्बा जो है अम्र इलाही पे ग़ालिब आने का इम्कान ना हो। तो ये बहरहाल इसमें बहुत सबक है, माँ की तरबियत के, बच्चे की फर्माबरदारी के और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी के, कि किस तरह और किस आज़माइश में पड़े और किस तरह अल्लाह ताला ने उनको बाहर निकाला। अच्छा जी, आयत नंबर 112 और हमने इसको इसहाक नबी की बिशारत दी जो सालिहा लोगों में से होगा। अब हज़रत इब्राहीम के वाक़े बाद अब एक बेटा इसहाक की और उसके नबी होने की खुशखबरी देने से मालूम होता है कि इससे पहले जिस बेटे को ज़िबा करने का हुक्म दिया गया था वो इस्माईल अलैहिस्सलाम ही थे और वो उस वक़्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अकलौते बेटे थे और हज़रत इसहाक की वलादत इनके बाद हुई थी। हमने इब्राहीम और इसहाक पर बरकतें नाज़िल फरमाई और इन दोनों की औलादों में बाद तो नेकबख्त है और बाद अपने नफ्स पे सरी ज़ुल्म करने वाले हैं। यानी कि इन दोनों की औलाद को फैला दिया और अंबिया और रसूल की तादाद ज्यादातर इन्हीं की नस्ल से हुई थी। हजरत इसहाक के बेटे याकूब जिनसे 12 बेटों से बनी इसराइल के 12 कबीले बने और बनी इसराइल की कौम बड़ी और फैली और अक्सर अंबिया इन्हीं में से थे। और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दूसरे बेटे इस्माइल से अरबों की नस्ल चली और इनमें आखिरी पैगंबर जो थे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। आयत नंबर 114 यकीनन हमने मूसा और हारून पे एहसान किया और इन्हें इनकी कौम को बहुत दुख दर्द से निजात दे दी। आयत नंबर 116 और इनकी मदद की तो वही गालिब है और हमने इन्हें वाज़ेह और रोशन खिताब दिया और इन्हें सीधे रास्ते पे कायम रखा। हमने इन दोनों के लिए पीछे आने वालों में ये बात रखी कि मूसा और हारून पे सलाम हो, बेशक हम नेक लोगों को इसी तरह बदला दिया करते हैं। यकीनन ये दोनों हमारे मोमिन बंदों में से थे। आयत नंबर 123 इसमें हजरत इलियास के बारे में आता है। ये हजरत हारून की औलाद में से एक इसराइली नबी थे। ये जिस इलाके में भेजे गए थे वहां बाल की परस्तिश की जाती थी। आयत नंबर 123 बेशक इलियास भी पैगंबरों में से थे जबकि उन्होंने अपनी कौम से फरमाया कि तुम अल्लाह से डरते नहीं हो, क्या तुम बाल नामी बुत को पुकारते हो, सबसे बेहतर खालिक को छोड़ देते हो, अल्लाह जो तुम्हारे और तुम्हारे अगले तमाम बाप दादों का रब है, लेकिन कौम ने इन्हें झुटलाया, बस वो जरूर अजाब में हाजिर किए जाएंगे सवाए अल्लाह ताला के मुखलिस बंदों के। हमने इलियास का जिक्र खैर पिछलों में भी बाकी रखा कि इलियास पर सलाम हो। अब जो हजरत इलियास थे, हजरत इलियास मौजूदा रियासत उर्दन के रहने वाले थे और ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से 850 साल पैदा हुए थे।
اور بال کا جو لفظی معنی ہے سردار، آقا، مالک یا شوہر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور مشرقین اپنے خاص دیوتا کو بال کہتے تھے۔ حضرت سلیمان کی وفات کے بعد ان کے بیٹے کی نااہلی کی وجہ سے اسرائیلی سلطنت دو ٹکڑے میں ہو گئی، ایک حصہ بیت المقدس اور جنوبی فلسطین پر مشتمل تھا اور آل داؤد کے قبضے میں رہا، اور دوسرا حصہ شمالی فلسطین پہ تھا، اور اس میں ایک مستقل ریاست اسرائیل کے نام پر قائم ہو گئی۔ اگرچہ دونوں ریاستوں کے جو تھے حالات بہت خراب تھے، شرک پرستی، ظلم اور سب کچھ تھا، اور جب اسرائیل کا بادشاہ اخیب نے لبنان کے بادشاہ کی بیٹی سے شادی کر لی تو فساد انتہا کو پہنچ گیا۔ اس مشرک شہزادی کے اثر میں آ کے وہ خود بھی مشرک ہو گیا۔ اس نے ملک میں بال کا مندر تعمیر کر دیا اور اللہ واحد کی بجائے بال کی پرستش رائج کر دی۔ اسرائیل کے شہر علانیہ بال کے نام کی قربانیاں کرنے لگے، اور یہی زمانہ تھا جب حضرت الیاس کو مبعوث کیا گیا۔ آپ نے اردن میں آ کے اخیب کو نوٹس دیا کہ تیرے گناہوں کے پیدائش میں اب اسرائیل کی ملک پر بارش کا ایک قطرہ بھی نہیں برسے گا، حتیٰ کہ اوس تک نہ پڑے گی۔ اور اللہ کے نبی کا یہ قول صحیح رہا، 3.5 سال تک بارش بند رہی۔ آخر کار اخیب کو ہوش آیا، اس نے حضرت الیاس علیہ السلام کو تلاش کیا، ان سے دعا کرنے کی ریکویسٹ کی، اور آپ نے دعا کرنے سے پہلے اسرائیل کے باشندوں کو اللہ رب العالمین اور بال کا فرق اچھی طرح بتایا، اس لیے کہ انہوں نے حکم دیا تھا کہ ایک مجمع عام میں بال کے پجاری بھی آ کے اپنے معبود کے نام کی سوری قربانی سائمہ، کریں۔ بال کیا چیز ہے؟ بال میں نے ابھی آپ کو بتایا، بال جو تھا یہ بال کا اگر لغوی معنی سردار، آقا اور مالک کے ہیں، اور ویسے شوہر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ مشرکین اپنے خاص دیوتا کو بال کہتے تھے، ٹھیک ہے جی، بے آئین اور لام بال، ٹھیک ہے جی۔ اوکے اوکے، تھینک یو۔ جیسے بتوں کی پریکٹس کرتے تھے نا، تو انہوں نے ایک بت بنا لیا ہوا تھا، اور یہاں پہ سٹوری وہاں سے زیادہ جو اس میں ٹرن آیا کہ جب بادشاہ نے ایک مشرک عورت سے شادی کر لی، جسے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو اللہ تعالیٰ نیک زوج عطا فرمائے کہ ایک آپ کی پوری نسل بدل جاتی ہے، اور تو وہ تب یہ فساد جو تھا نا بہت آگے بڑھ گیا۔ تو یہاں پہ پھر جب 3 سال تک 3.5 سال تک بارش نہیں ہوئی، اور جب انہوں نے کہا کہ یہ بارش کی ریکویسٹ کی، تو پھر تب حضرت الیاس نے، یہ حکمت ہوتی ہے کہ آپ نے دعا کرنے سے پہلے آپ نے اسرائیل کے باشندوں کو اللہ اور بال کا فرق اچھی طرح بتایا۔ اس کے لیے انہوں نے حکم دیا کہ ایک مجمع عام میں بال کے پجاری آ کے اپنے معبود کی نام کی قربانی کرے، اور میں رب العالمین کی نام کی قربانی کرتا ہوں، دونوں میں سے جس کی قربانی بھی غیبی آگ سے بھسم ہو جائے گی، اس کی معبود کی سچائی ثابت ہو جائے گی۔ یہ وہی قربانی تھی، اس طرح جیسے حابیل قابیل کی ہوئی تھی نا، کہ جو سچا ہوگا تو اس کی آگ جو ہے جو غیبی آگ بھسم کر دے گی، جسے پتہ چلے جائے گا کہ وہ حق پر ہے۔ تو اخیب نے یہ قربانی قبول کر لی۔ بال 850 پجاری، یعنی کہ بال کے 850، یعنی کہ اس بت کے 850 پجاری جمع ہوئے، اور اسرائیل کے مجمع عام میں حضرت الیاس اور ان کا مقابلہ ہوا، اور اس مقابلے میں بال پرستوں نے، یعنی کہ ان بت پرستوں نے شکست کھائی، اور حضرت الیاس نے یہ ثابت کر دیا کہ بال ایک جھوٹا خدا ہے، اصل خدا وہی اکیلا ہے جس کی نبی کی حیثیت سے وہ مامور اٹھا کے آئے ہیں۔ اس کے بعد حضرت الیاس نے اس مجمع بال کے پجاری کو قتل کر دیا، اور پھر بارش کے لیے دعا کی جو فوراً قبول ہوئی، یہاں تک کہ پورا ملک اسرائیل سیراب ہو گیا۔ لیکن ان معجزات کو دیکھ کے زن مرید اخیب مشرک بیوی کے چنگل سے نہ نکلا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ مشرک اور وہ ہو، اس کی بیوی جو تھی حضرت الیاس کی دشمن ہو گئی، اس نے قسم کھائی کہ جس طرح بال کے پجاری قتل کیے، اسی طرح میں حضرت الیاس کو بھی قتل کیے جائیں گے۔ اور ان حالات میں حضرت الیاس کو ملک چھوڑنا پڑا، اور چند سال تک وہ کوہ سینا کے دامن میں پناہ گزیرے۔ اور اسی زمانے میں بیت المقدس کی یہودی ریاست کے بادشاہ نے اسرائیل کے بادشاہ اخیب کی بیٹی سے شادی کر لی، اور اس مشرک شہزادی کے اثر میں وہی تمام خرابیاں اسرائیل میں پھیل گئیں اور یہودی ریاست میں پھیلنے لگیں۔ اور یہاں بھی حضرت الیاس نے فریضہ نبوت ادا کیا، بادشاہ کو خط لکھا کہ تو نے اپنے باپ دادوں کی راہ کو چھوڑ دیا ہے، اخیب کی راہ کو اختیار کیا ہے، تو نے اپنے بھائیوں کو قتل کیا ہے، جو تجھ سے اچھے تھے اللہ تجھے بڑی آفتوں سے مارے گا، تو انتڑیوں کے مر سے مرے گا۔ اور اس خط میں حضرت الیاس نے جو کچھ لکھا وہ پورا ہوا، اور بیت المقدس کی ریاست بیرونی حملوں سے تباہ ہو گئی، اور بادشاہ کی بیویوں تک کو دشمن پکڑ کے لے گئے، اور خود وہ انتڑیوں کی بیماری سے تباہ ہو گیا۔ اور چند سال بعد جب حضرت الیاس پھر
علیہ السلام جب اسرائیل تشریف لے گئے، انہوں نے اخیب اور اس کے بعد اس کے بیٹے کو راہ راست پہ لانے کی کوشش کی، مگر شاہی خاندان بدی چھوڑ نہ سکا۔ آخر کار اخیب حضرت الیاس علیہ السلام کی بددعا سے تباہ ہوا، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو دنیا سے اٹھا لیا۔ تو یہاں پہ قرآن میں یہیں پہ ان کا جو نام آتا ہے حضرت الیاس کا۔ بہرحال وہی بات ہے کہ دورہ قرآن ہے، ہم اتنی ڈیٹیل سے وہ چیزیں نہیں ڈسکس کر سکتے جو انشاءاللہ تعالیٰ ہماری ریگولر کلاسز عید کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ چلیں گی۔ آیت نمبر 30 کہ الیاس پہ سلام ہو۔ آیت نمبر 131 ہم نیکی کرنے والوں کو اس طرح بدلہ دیتے ہیں، بے شک وہ ہمارے ایماندار بندوں میں سے تھے، بے شک لوط بھی پیغمبروں میں سے تھے، ہم نے انہیں ان کے گھر والوں کو سب کو نجات دی بجز اس بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں رہ گئی۔ اب یہ واقعہ بار بار اللہ تعالیٰ ریپیٹ کر رہے ہیں۔ پھر ہم نے اوروں کو ہلاک کر دیا، اور تم تو صبح ہونے پر ان کی بستیوں کے پاس سے گزرتے ہو، اور رات کو بھی، کیا پھر بھی نہیں سمجھتے؟ اور بلا شبہ یونس نبیوں میں سے تھے، جب بھاگ کر پہنچے بھری کشتی پر، پھر قرآن اندازی ہوئی تو یہ مغلوب ہو گئے، پھر انہیں مچھلی نے نگل لیا، اور وہ خود اپنے آپ کو ملامت کرنے لگے۔ اب حضرت یونس علیہ السلام کی، حضرت لوط علیہ السلام کی پیچھے بات ہوئی، اب حضرت یونس علیہ السلام کی بات کی جا رہی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام عراق کے علاقے نینوا میں نبی بنا کے بھیجے گئے، اور انہوں نے اسی طرح لوگوں کو اللہ کی وحدانیت کی طرف بلایا، اور جب وہ لوگ نہیں مانے تو آپ نے اپنی قوم کو ڈرایا کہ عنقریب تم عذاب الہی کی گرفت میں آ جاؤ گے۔ عذاب میں تاخیر ہوئی تو اللہ کی اجازت کے بغیر ہی اپنے طور پہ وہاں سے نکل گئے، اور سمندر پہ جا کے ایک کشتی میں سوار ہو گئے۔ اپنے علاقے سے نکل کر جانے کو ایسے لفظ سے تعبیر کیا جس طرح ایک غلام اپنے آقا سے بھاگ کر چلا جاتا ہے، کیونکہ آپ بھی اللہ کی اجازت کے بغیر اپنی قوم کو چھوڑ کر نکلے تھے، اور کشتی سواروں اور سامانوں سے بھری ہوئی تھی، یعنی کہ آپ نے جب اپنی قوم کو وارن کیا کہ 3 دن کے بعد آپ کی اس طرح یہ عذاب آ جائے گا، اور آپ خود ڈس ہارٹ ہو کے اس جگہ سے نکلے، تو آپ ایک کشتی میں سوار ہوئے، اور کہتے ہیں کہ کشتی جو تھی موجوں میں گھر گئی، اور اس کا وزن کم کرنے کے لیے ایک ایک آدمی کو کشتی سے سمندر میں پھینکنے کی تجویز آئی، تاکہ کشتی میں سوار دیگر انسانوں کی جانیں بچ سکیں۔ لیکن یہ قربانی دینے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا، اس کے لیے قرآن اندازی کرنی پڑی۔ تو اس دور میں یہ بات مشہور تھی کہ کشتی گرداب میں اس لیے پھنستی ہے کہ کوئی غلام آقا سے بھاگ کر آ جاتا ہے۔ چنانچہ قرآن اندازی کی گئی، اور کہتے ہیں کہ 1 2 نہیں 3 دفعہ اسی طرح کی، تو حضرت یونس علیہ السلام کا نام آتا رہا، اور وہ لوگ رسپیکٹ میں کہتے تھے کہ نہیں، اتنے بزرگ آدمی کو ہم کس طرح پانی کے اندر پھینکے۔ لیکن بہرحال انہوں نے جب تیسری دفعہ بھی ان کا نام نکلا تو انہوں نے خود جو تھی سمندر میں چھلانگ لگا دی۔ اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا، اس نے ان کو ثابت نکل لیا، اور حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے حکم سے مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، اور بہرحال انہوں نے ایک دن پیٹ میں رہے، ولا یعلم کتنی دیر رہے، لیکن اور ولا یعلم ایک دفعہ یقین کے ساتھ انہوں نے پڑھا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس مچھلی کو حکم دیا، اور اس نے ان کو ساحل پہ اگل دیا، اور جب وہ ساحل پہ اگل گیا تو آپ اتنے کمزور ہو گئے، جیسے کہتے ہیں کہ ولادت کے وقت بچہ یا جانور کا چوزا ہوتا ہے نا، اتنے کمزور ہو گئے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے ایک بیل جو کہتے ہیں کدو کی تھی، اور ولا عالم ایک بیل تھی جو اپنے تنے پہ کھڑی نہیں ہوتی، جیسے لوکی کدو وغیرہ کی بیل، تو اس چٹیل میدان میں جہاں کوئی درخت تھا نہ عمارت تھی، ایک سایہ دار بیل اگا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی، جس سے انہوں نے کھانا کھایا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ کدو جو ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی فیوریٹ سبزی تھی، اور ویسے بھی کہتے ہیں یہ صحت کے لیے بھی بہت اچھی ہے، اور حضرت یونس علیہ السلام نے بھی یہی سبزی اسی کو کھا کر اپنی جو تھی اپنی توانائی جو تھی بحال کی تھی۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ اللہ تعالیٰ جہاں واقعہ ریپیٹ تو کرتے ہیں، لیکن ہر جگہ ایک تھوڑا سا پوائنٹ ایک ڈفرینٹ طریقے سے کوئی بات یہاں پہ کی جاتی ہے۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہ بات کی گئی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہ صرف اس مچھلی نے اگلا، بلکہ آپ نے ان کی سروائیول کا بھی انتظام کر دیا۔ آیت نمبر 142 تو پھر انہیں مچھلی نے نگل لیا، وہ خود اپنے آپ کو ملامت کرنے لگے، بس اگر یہ باقی بیان کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو لوگوں کے اٹھائے جانے کے دن تک اس کے پیٹ میں ہی رہتے، یعنی کہ قیامت تک۔ بس
اسے ہم نے چٹیل میدان میں ڈال دیا اور اس وقت بیمار تھے، اس پہ سایہ کرنے والی ایک بیلدار درخت ہم نے اگا دیا اور ہم نے اسے 1 لاکھ بلکہ اور زیادہ آدمیوں کی طرف بھیجا۔ اب آپ یہ دیکھیں، یہ کہا کہ 1 لاکھ، اب یہاں پہ جو آپ لوگوں نے خود ہی 1.25 لاکھ نکال دیے وہ کچھ اور چیز تھی، یہاں پہ آدمیوں کی طرف بھیجا گیا، یعنی کہ آپ جب تندرست ہو گئے تو ہم نے اسے 1 لاکھ بلکہ اور زیادہ آدمیوں کی طرف بھیجا، پس وہ ایمان لائے، ہم نے انہیں ایک زمانہ تک عیش و عشرت دی۔ ان سے دریافت کیجئے کہ کیا آپ کے رب کی تو بیٹیاں اور ان کے بیٹے ہیں، یا یہ اس وقت موجود تھے جبکہ ہم نے فرشتوں کو مونس پیدا کیا؟ آگاہ رو، یہ لوگ صرف اپنی افطرا پردازی سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، یقیناً یہ محض جھوٹے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بیٹیوں کو بیٹوں پر ترجیح دی۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ یہ کیسے حکم لگاتے پھر رہے ہو؟ کیا تم اس قدر بھی نہیں سمجھتے؟ تو اب اللہ تعالیٰ بار بار یہ بتا رہے ہیں کہ آپ فرشتوں کو یہ اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب ہم نے فرشتے پیدا کیے تو یہ اس وقت موجود تھے، یا انہوں نے فرشتوں کے اندر عورتوں والی خصوصیات کا مشاہدہ کیا تھا؟ تو کس قدر یہ جو کہتے ہیں جھوٹ بیانی کرتے ہیں۔ آیت نمبر 156، یا تمہارے پاس اس کی کوئی صاف دلیل ہے تو جاؤ، اگر سچے ہو تو اپنی ہی کتاب لے آؤ، اور ان لوگوں نے اللہ کے اور جنات کے درمیان بھی قرابت ٹھہرائی ہے، حالانکہ خود جنات کو معلوم ہے اس عقیدے کے لوگ عذاب کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ یہ اشارہ ہے مشرقین کے اس عقیدے کی طرف کہ اللہ نے جنات کے ساتھ رشتہ ازدواج قائم کیا جس سے لڑکیاں پیدا ہوئیں، اور یہی بنات اللہ فرشتے ہیں۔ یوں اللہ تعالیٰ اور جنوں کے درمیان میں قرابت داری یعنی کہ سسرالی رشتہ قائم ہو گیا، نعوذ باللہ۔ اب یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ ان کی شرک یہاں پہ مذمت کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 159، جو کچھ یہ بیان کر رہے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ بالکل پاک ہے۔ ہاں، اللہ کے مخلص بندے یقین مانو، تم سب اور تمہارے معبودان باطل کسی ایک کو بھی بہکا نہیں سکتے بجز اس کے جو جہنمی ہی ہے۔ فرشتوں کا قول ہے کہ ہم میں سے تو ہر ایک کی جگہ مقرر ہے، ہم تو بندگی الہی میں صف بستہ کھڑے ہیں اور اس کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ کفار تو کہا کرتے تھے کہ اگر ہمارے سامنے اگلے لوگوں کا ذکر ہوتا تو ہم بھی اللہ کے چیدہ بندے بن جاتے، لیکن پھر اس قرآن کے ساتھ کفر کر گئے، پس اب ان قریب جان لیں گے، اور البتہ ہمارا وعدہ پہلے ہی اپنے رسولوں کے لیے صادر ہو چکا ہے کہ یقیناً وہ ہی مدد کیے جائیں گے اور ہمارا ہی لشکر غالب اور برتر رہے گا۔ اب آپ کچھ دنوں تک ان سے منہ پھیر لیجئے اور انہیں دیکھتے رہیے، اور یہ بھی آگے چل کر دیکھ لیں گے۔ کیا یہ ہمارے عذاب کی جلدی میں جا رہے ہیں؟ سنو، جب ہمارا عذاب ان کے میدان میں اترے گا، اس وقت ان کو جن کو متنبہ یعنی کہ وارن کر دیا گیا، بڑی بری صبح ہوگی۔ آپ کچھ وقت تک ان کا خیال چھوڑ دیجئے اور دیکھتے رہیے، یہ بھی ابھی ابھی دیکھ لیں گے۔ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ہر نماز کے ساتھ یہ دعا پڑھتے تھے، وَلَا يَعْلَمُ سبحان ربک رب العزت اما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ پاک ہے آپ کا رب جو بہت بڑی عزت والا ہے ہر اس چیز سے جو مشرک بیان کرتے ہیں۔ پیغمبروں پر سلام ہے اور سب طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہان کا رب ہے۔ یہ بندوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اللہ نے تم پر احسان کیا، پیغمبر بھیجے، کتابیں نازل کی، پیغمبروں نے تمہیں اللہ کا پیغام پہنچایا، اس لیے کہ تم اللہ کا شکر کرو۔ اور بات کہتے ہیں کہ کافروں کو ہلاک کر کے اہل ایمان اور پیغمبروں کو بچایا، اس پر بھی شکر الہی کرو، اللہ کی عظمت شان بیان کرو۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اچھا جی، یہ آپ کی سورہ صافات ختم ہوئی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاد والقرآن ذی الذکر، صاد قسم ہے قرآن کی جو نصیحت دینے والا ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کی دعوت کا آغاز کیا تو قریش کے سرداروں میں کھلبلی مچ گئی۔ ابو جہل اور دوسرے سردار وفد بنا کے حضرت ابو طالب کے پاس پہنچ گئے، اور ان لوگوں نے پہلے تو حزب معمول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اپنی شکایات پیش کی، اور پھر کہا کہ آپ کے پاس ایک انصاف کی بات پیش کرنے آئے، آپ کا بھتیجا ہمیں اپنے دین پر چھوڑ دے اور ہم اسے اس کے دین پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ جس معبود کی عبادت کرنا چاہتا ہے ہم اسے کوئی اعتراض نہیں، مگر وہ ہمارے معبودوں کی مذمت نہ کرے، اور آپ اس شرط پہ ہماری اسے صلح کرا دیں۔
حضرت ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور آپ سے کہا بھتیجے یہ تمہاری قوم کے لوگ میرے پاس آئے ہیں، ان کی خواہش ہے کہ تم ایک منصفانہ بات پہ ان سے صلح کر لو تاکہ تمہارا اور ان کا جھگڑا ختم ہو جائے۔ پھر انہوں نے وہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی جو سرداران قریش نے ان کو بتائی تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا چچا جان میں ان کے سامنے ایک ایسا کلمہ پیش کرتا ہوں اگر یہ مان لیں تو عرب و عجم کے مالک بن جائیں گے۔ یہ سن کر پہلے تو لوگ سٹپٹا گئے، ان کی سمجھ میں نہ آیا کہ آخر کیا کہیں، ایسا ایک مفید کلمے کو رد کریں۔ پھر کچھ سنبھل کے بولے اچھا تم ایک کلمہ کہتے ہو، ہم ایسے 10 کلمے کہنے کو تیار ہیں مگر یہ تو بتاؤ کلمہ کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ۔ اس پر وہ سب یک بارگی اٹھ گئے اور وہ باتیں کہتے ہوئے نکل گئے جو اس سورت کے ابتدائی حصے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں۔ اور ابن عباس کا قول ہے کہ سواد سے مراد صادق ہے، یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچ پیش کر رہے ہیں، وہ نصیحت سے بھرا اور غفلت سے چونکا دینے والا قرآن پیش کر رہے ہیں، اور یہ اپنی شیخی ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے انکار کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 2، بلکہ کفار غرور و مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں، ہم نے ان سے پہلے بھی بہت سی متوں کو تباہ کر ڈالا، انہوں نے ہر چند چیخو پکار کی لیکن وہ وقت چھٹکارے کا نہ تھا، اور کافروں کو اس بات پہ تعجب ہوا کہ انہی میں سے ایک انہیں ڈرانے والا آ گیا اور کہنے لگے یہ تو جادوگر اور جھوٹا ہے کہ اس نے اتنے سارے معبودوں کو ایک ہی معبود کر دیا، واقعی یہ بہت ہی عجیب بات ہے۔ ان کے سردار یہ کہتے ہوئے چلے کہ چلو جی اپنے معبودوں پہ جمے رہو، یقیناً اس بات میں کوئی غرض نہیں، ہم نے تو یہ بات پچھلے دین میں بھی نہیں سنی، کچھ نہیں یہ تو صرف کھڑنت ہے، کیا ہم میں سب کیا ہم سب میں سے اس پر کلام الہی نازل کیا گیا؟ یعنی کہ وہ حیران ہوتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آپٹ کیا ہے، ہم اتنے بڑے بڑے ایلیٹ لوگ ہیں ہمیں کیوں نہیں آپٹ کیا؟ مکہ کے بڑے بڑے چودھری رئیس کہتے تھے اگر اللہ نے کسی کو نبی بنانا ہوتا تھا ہم میں سے کسی کو چنتا۔ ناؤز باللہ، اللہ کے انتخاب میں کیڑے نکال رہے تھے، ناؤز باللہ ناؤز باللہ۔ دراصل یہ لوگ میری وحی کی طرف سے شک میں ہیں، بلکہ صحیح ہے کہ انہوں نے اب تک میرا عذاب چکھا ہی نہیں۔ کیا ان کے پاس تیرے زبردست فیاض رب کی رحمت کے خزانے ہیں؟ کیا آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی ہر چیز کی بادشاہت انہی کی ہے؟ تو پھر یہ رسیاں تان کر چڑھ جائے، یہ بھی بڑے بڑے لشکروں میں سے شکست پایا ہوا چھوٹا سا لشکر ہے۔ ان سے پہلے بھی کہنے کی بات یہاں پہ یہ ہے کہ یہاں پہ ان کو دلیلوں کے ساتھ سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ آسمان پہ چڑھ کے اس وحی کا سلسلہ منتقل کرتے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوتی ہے۔ اور رسیوں کے علاوہ ایک ترجمہ دروازے بھی لیے گئے جن سے فرشتے زمین پہ اڑتے تھے، یعنی کہ سیڑھیوں کے ذریعے سے آسمان کے دروازوں تک پہنچے اور وہی بند کر دیں اگر یہ کر سکتے ہیں۔ یہ بھی بڑے بڑے لشکروں میں سے شکست پایا ہوا چھوٹا سا لشکر ہے۔ یہ اسکالرز کہتے ہیں یہ اشارہ ہے جنگ بدر اور یوم فتح مکہ کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے جہاں کافر لوگوں کو عبرتناک شکست ہوئی تھی۔ آیت نمبر نیکسٹ ہے، ان سے پہلے قوم نو اور عاد اور میخوں والے فرعون نے جھٹلایا تھا۔ اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے یہ میخوں والے کہ کہتے ہیں میخوں اس لیے کہا جاتا تھا کہ وہ ظالم تھا، جب کسی پہ غضبناک ہوتا تھا نا، غصہ آتا تھا تو اس کے ہاتھ اور پیر اور سر میں میخیں گاڑ دیتا تھا۔ اور کہتے ہیں کہ یہ بطور استعارہ بھی یہ چیز استعمال ہوتی ہے میخوں والا، جسے قوت، شوکت اور مضبوط حکومت کا بھی اظہار ہوتا ہے، یعنی کہ میخوں سے جس طرح کسی چیز کو مضبوط کیا جاتا ہے تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اس کی سلطنت بھی جو تھی بڑی مضبوط تھی۔ تو یہاں پہ ان قوموں کا ذکر کیا جا رہا ہے جو بہت مضبوط تھیں، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ میخوں والے فرعون نے جھٹلایا تھا، اور سمودیوں نے اور قومیں لوط نے رہنے والوں نے بھی یہی بڑے لشکر تھے، ان میں سے ایک بھی ایسا نہ تھا جس نے رسولوں کی تکذیب نہ کی ہو، بس میری سزا ان پہ ثابت ہوگی، انہیں صرف ایک چیخ کا انتظار ہے جس میں کوئی توقف اور ڈھیل نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ دودھ دھونے والا ایک مرتبہ کچھ دودھ دھو کر بچے کو اونٹنی یا گائے بھینس کے پاس چھوڑ دیتا ہے تاکہ اس کے دودھ پینے سے تھنوں میں دودھ اتر جائے۔ چنانچہ یہ تھوڑی دیر بعد بچے کو زبردستی پیچھے ہٹا کے خود دودھ دھونا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ 2 مرتبہ دودھ دھونے کے جو وقفہ ہے اس کو فواق کہا جاتا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ سور پھونکنے کے بعد اتنا وقفہ بھی نہیں ملے گا، بلکہ سور پھونکنے کی دیر ہوگی کہ قیامت کا زلزلہ برپا ہو جائے گا۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیسی مثالوں سے ہمیں بات سمجھاتے ہیں۔
کہ ہمیں سمجھ آ جائے. آیت نمبر 16. آخرت پہ یقین کر لیں، قیامت پہ یقین کر لیں، قیامت کے آنے سے پہلے قیامت کی تیاری کر لیں. اللہ تعالیٰ میں توفیق دے قیامت سے پہلے قیامت کی تیاری کی. آیت نمبر 16. انہوں نے کہا اے ہمارے رب، ہماری سرنوشت تو ہمیں روز حساب سے پہلے ہی دے دے. آپ ان کی باتوں پہ صبر کریں اور ہمارے بندے داؤد کو یاد کریں جو بڑی قوت والا تھا. یقیناً وہ بہت رجوع کرنے والا تھا. ان کی ایک خصوصیت ان کی جو بتائی جاتی ہے نا حضرت داؤد علیہ السلام کی، جب وہی میں نے بتایا نا کہ کتنا کچھ پڑھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے آواز خوبصورت تھی، لوہا ان کے ہاتھ میں نرم ہو جاتا تھا. تو یہاں پہ جو چیز ان کی خاص کوالٹی بتائی جا رہی ہے کہ وہ اواب، بار بار رجوع کرنے والے تھے. تو یہاں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو یاد کریں جو بڑی قوتوں کے مالک تھے، اور ان کی یاد سے آپ کو صبر میں مدد ملے گی. ان کی زندگی کے حالات میں منکرین کو سبق ملے گا کہ یہ اللہ کے محاسبے سے بے خوف ہو کے ظلم و ستم ڈھانے میں تیز ہو گئے. حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑی قوتیں دے رکھی تھی، جسمانی قوت سے نوازا تھا. انہوں نے ایک جنگ میں مشرقین کے سپہ سالار کو جو بڑا کڑیل پہلوان تھا پچھاڑ کے قتل کر دیا تھا، یہ جو جالوت تھا، اور فتح حاصل کی تھی. اللہ نے ان کو سیاسی اور فوجی طاقت دی تھی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ کہتے ہیں کہ بڑے اخلاقی اخلاقی قوت بھی دی تھی. انہوں نے بادشاہی میں ہی فقیری اختیار کی تھی. کتنی بڑی بات ہے یہ. آج کل کی جو ہماری پوسٹ پہ بیوروکریسی ہے وہ یہ دیکھیں حضرت داؤد علیہ السلام کی لائف کو، کہ بادشاہی میں فقیری اختیار کی تھی، اللہ سے ڈرتے رہتے تھے، اسی کے کام کی پابندی کرتے تھے، عبادت کی طاقت دی جس کا حال یہ تھا کہ حکومت کی مصروفیات اور جہاد فی سبیل اللہ کے باوجود ایک دن بیچ روزہ رکھتے تھے اور روزانہ ایک تہائی رات نماز پڑھتے تھے. حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام سب سے زیادہ عبادت گزار تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی خوشحالانی دے رکھی تھی. جب وہ اللہ کی حمد و ثنا کے گیت گاتے تھے تو ان کی بلندی اور سریلی آواز سے پہاڑ گونج اٹھتے تھے، پرندے ٹھہر جاتے تھے، اور ایک سما بن جاتا تھا. حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے کام کرتے تھے، قوتوں والے تھے، صابر تھے، رجوع کرنے والے تھے، پہاڑ پرندے متی تھے. آواز بھی اللہ تعالیٰ نے خوبصورت دی تھی، وہ بھی اللہ کی حمد کے لیے استعمال کرتے تھے. ایک مضبوط حکومت دی تھی، حکمت اور دنائی اللہ تعالیٰ نے عطا کی تھی، فیصلہ کن بات کی صلاحیت دی تھی، دوسروں کو آسانی سے سمجھا سکتے تھے، دوسروں کی بات آسانی سے سمجھ سکتے تھے. تو یہاں پہ ان کا اواب بہت زیادہ رجوع کرنے والے تھے. ہم نے پہاڑوں کو اس کے تابع کر رکھا تھا، اس کے ساتھ شام کو اور صبح کو تسبیح خوانی کریں، اور پرندے بھی جمع ہو کر سب کے سب اس کے زیر فرمان رہتے تھے. ہم نے اس کی سلطنت کو مضبوط کر دیا، اسے حکمت بھی دی اور بات کا فیصلہ کرنا. اور کیا تجھے یہاں پہ ایک واقعہ ہوا تھا حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ، اور وہ کیا ہے وہ ہم پڑھتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب نماز داؤد کی نماز اور سب سے محبوب روزے داؤد علیہ السلام کے روزے ہیں. وہ نصف رات سوتے، پھر اٹھ کر رات کا تہائی حصہ قیام کرتے، پھر اس کے چھٹے حصے میں سو جاتے، ایک دن روزہ رکھتے، ایک دن ناغا کرتے، اور جنگ میں فرار نہ ہوتے. بہرحال ایک جو واقعہ ان کے ساتھ کچھ یوں پیش آیا. آیت نمبر 21. اور کیا تجھے جھگڑا کرنے والوں کی بھی خبر ملی جبکہ وہ دیوار پھاند کر محراب میں آ گئے. محراب سے مراد کمرہ ہے جس میں سب سے علیحدہ ہو کے یکسوئی کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور دروازے پہ پہرے دار ہوتے ہیں تاکہ کوئی اندر آ کے آپ کی عبادت میں ڈسٹرب نہ کریں. لیکن یہاں پہ بتایا گیا کہ بڑے انیوژل طریقے سے کوئی جھگڑا کرنے والے پیچھے سے دیوار پھاند کر اندر آئے، یہ بڑی انیوژل طریقے سے آئے. اور جب یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس پہنچے بس یہ ان سے ڈر گئے. انہوں نے کہا خوف نہ کیجیے، ہم دو فریق مقدمہ ہیں، ہم میں سے ایک نے دوسرے پہ زیادتی کی ہے، بس آپ ہمارے درمیان میں حق کے ساتھ فیصلہ کیجیے اور نا انصافی نہ کیجیے، ہمیں سیدھی راہ بتا دیجیے. سنیے میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس ایک ہی دمبی ہے، لیکن یہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ اپنی یہ ایک بھی مجھے دے دو، اور مجھ پر بات میں بڑی سختی برتتا ہے. آپ نے فرمایا اس کا اپنا دمبیوں کے ساتھ تیری ایک دمبی ملا لینے کا سوال، بے شک تیرے اوپر ایک ظلم ہے. اکثر حصہ دار اور شریک ایسے ہی ہوتے ہیں، ایک دوسرے پہ ظلم کرتے ہیں، سوائے ان کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، ایسے لوگ بہت ہی کم ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ
اب وہ معاملہ کیا تھا، اس نے کہا کہ جی میری 99 دمبیاں ہیں اور اس کی 99 دمبیاں اور میری ایک ہے، اور یہ کہتا ہے میری ایک بھی مجھے دے دے. اب یہ واقعہ تھا. حضرت داؤد علیہ السلام سمجھ گئے کہ ہم نے انہیں آزمایا ہے. پھر تو اپنے رب سے استغفار کرنے لگے اور عاجزی کرتے ہوئے گر پڑے اور پوری طرح رجوع کیا. اب واب بتایا تھا نا، وہاں پہ اناب. آیت سجدہ آگئی. تو کہتے ہیں کہ جس شخص کو غلطی کا احساس ہو جائے نا، اس کی بھلائی شروع ہو جاتی ہے. تو آپ یہاں پہ دیکھیں، جب وہ مقدمہ ان کے پاس آیا تو یہاں پہ حضرت جو تھے نا داؤد کو، ان کو کچھ اور بات یاد آ گئی. کہتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام ولا عالم، یہ بات روایتی ایک روایت ہے، اس میں کتنی جس کو کہتے ہیں کہ اوتھینٹسی ہے. کہتے ہیں کہ روایت ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک فوجی کو حکم دیا تھا کہ اپنی بیوی کو طلاق دے، اور یہ اس زمانے کے عرف میں معیوب بات نہیں تھی. حضرت داؤد علیہ السلام کو اس عورت کی خوبیوں اور کمالات کا علم تھا، جس پہ ان کو خواہش پیدا ہوئی کہ اس عورت کو تو ملکہ ہونا چاہیے، نہ کہ ایک عام عورت، تاکہ اس کی خوبیوں اور کمالات سے پورا ملک فیض یاب ہو. یہ خواہش کتنی بھی اچھے جذبے کی بنیاد پہ ہو، لیکن ایک تو متعدد بیویوں کی موجودگی میں نامناسب سی بات لگتی ہے، اور دوسرے بادشاہ وقت کی طرف سے اس کے اظہار میں جبر کا پہلو بھی شامل ہو جاتا ہے. تو اس لیے حضرت داؤد علیہ السلام کو ایک تمثیلی واقعے سے اس کے نام مناسب ہونے کا احساس دلایا گیا. اور بات کہتے ہیں کہ آنے والے یہ دو شخص فرشتے تھے جو ایک فرضی مقدمہ لے کر حاضر ہوئے تھے، اور حضرت داؤد سے کوتاہی یہ ہوئی تھی کہ مدی کا بیان سن کر ہی اپنے رائے کا اظہار کر دیا اور مدعا علیہ کی بات سننے کی ضرورت محسوس نہیں کی. تو اللہ تعالیٰ نے رفع درجات کے لیے اس آزمائش میں نہ ڈالا، اور اس غلطی کا احساس ہوتے ہی وہ سمجھ گئے کہ یہ آزمائش تھی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر آئی تھی، اور وہ بارگاہ الہی میں جھک گئے. اور بات کہتے ہیں کہ آنے والے فرشتے نہیں تھے، انسان تھے. بہرحال واللہ عالم، بات یہ ہے کہ اس طرح ان کے صبر کا، تحمل کا امتحان لیا گیا. کیونکہ آپ دیکھیں نا کہ یہ بات ایک واقعی ایک ناگوار سی تھی. ایک تو بلا اجازت دیوار پھاند کر آنا، اور وہ بھی خاص طور پہ عبادت کے مخصوص اوقات میں ان کو ڈسٹرب کرنا. اور پھر تیسرا، ان کے طرز کلام بھی جو تھا حق مانا، شان سے فروتر تھا. اور لیکن اللہ نے آپ کو توفیق دی کہ مشتے نہیں ہوئے اور کمال صبر اور تحمل کا مظاہرہ کیا. پھر انہوں نے آگے توبہ اور استغفار کی. تو بہرحال یہ واقعہ ہے کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، ان سے گناہ سرزد نہیں ہوتا، اور اللہ تعالیٰ بار بار ان کی کوئی چھوٹی چھوٹی بھی جو بات ہے اس کی اللہ تعالیٰ وہ ٹریننگ یہاں پہ کرا دیتے ہیں. تو بس ہم نے بھی ان کا وہ قصور معاف کر دیا. یقین وہ ہمارے نزدیک بڑے مرتبے والا اور بہت اچھے ٹھکانے والے ہیں. اے داؤد، ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنا دیا، تم لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرو، اپنی نفسانی خواہش کی پیروی نہ کرو، ورنہ وہ تمہیں اللہ کی راہ سے بھٹکا دے گی. یقیناً جو لوگ اللہ کی راہ سے بھٹک جاتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اس لیے کہ انہوں نے حساب کے دن کو بھلا دیا. ہم نے آسمان و زمین ان کے درمیان کی چیزوں کو ناحق پیدا نہیں کیا. یہ گمان تو کافروں کا ہے، سو کافروں کے لیے خرابی ہے آگ کی. کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے برابر کر دیں گے جو ہمیشہ زمین میں فساد مچاتے رہیں گے، پرہیزگاروں کو بدکاروں جیسا کر دیں گے؟ یہ بابرکت کتاب جسے ہم نے آپ کی طرف اس لیے نازل فرمایا کہ لوگ اس کی آیتوں پر غور و فکر کریں اور عقل مند اس سے نصیحت حاصل کریں. اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو سلیمان نامی فرزند عطا فرمایا جو بڑا اچھا بندہ تھا، بے حد رجوع کرنے والا تھا. اب یہاں پہ ان کی بھی خاص ایک خصوصیت بتائی گئی کہ وہ بھی رجوع کرنے والے تھے. جب ان کے سامنے شام کے وقت تیز روح خاصے کے گھوڑے پیش کیے گئے تو کہنے لگے، میں نے اپنے پروردگار کی یاد پر ان گھوڑوں کی محبت کو ترجیح دی، یہاں تک کہ آفتاب چھپ گیا، اور ان گھوڑوں کو دوبارہ میرے سامنے لاؤ. پھر تو پنڈلیوں اور گردنوں پہ ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا. آپ دیکھتے ہیں کہ جیسے حضرت داؤد علیہ السلام نے فوراً سمجھ گئے کہ میرے رب نے مجھے آزمایا ہے، اپنی غلطی کا فوراً اعتراف کیا اور سجدے میں گر گئے. تو اب آگے ان کے جو بیٹے کی بات کی جا رہی ہے، حضرت سلیمان. کہتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے جب ان کے اعلیٰ درجوں کے گھوڑے، یعنی کہ اچھی نسل کے گھوڑے ان کے سامنے لائے گئے، تو انہوں نے فرمایا، مجھے یہ مال کچھ اپنی بڑائی کی غرض سے یا اپنی نفس کی خاطر محبوب نہیں، بلکہ ان چیزوں کو میں اپنے رب کا کلمہ بلند کرنے کے لیے پسند کرتا ہوں. یعنی کہ مال پہ انہوں نے فخر نہیں کیا. کہتے ہیں گھوڑے میری دین کی تبلیغ کے سبب ہیں.
ابن عباس کہتے ہیں اس لیے میں نے ہاتھ پھیرا کہ یہ میرے دین میں میرے مددگار ہیں، کافروں پہ روب ڈالتے ہیں تاکہ ان پہ دہشت ہو۔ کہتے ہیں کہ ہر وہ طاقت ذریعہ حاصل کرو جسے دین کو فروغ ملے۔ دنیا کی محبت اگر دین کے لیے ہو تو وہ پسندیدہ ہے، اور اس کی طاقت کا حصول اللہ کے قریب پہنچا دیتی ہے۔ تو وہ یہاں پہ یہ بتا رہے ہیں کہ جو گھوڑوں سے ان کی جو محبت تھی وہ اللہ کے لیے تھی۔ آگے ایک اور واقعہ آ رہا ہے، جو یہ واقعہ ہے اس کے بارے میں اسکالرز بہت زیادہ اس پہ اختلاف ہے، بہت ڈفرینٹ اس میں اسکول آف تھاٹس ہے۔ بہرحال آگے چلتے ہیں۔ آیت نمبر 34، ہم نے سلیمان کی آزمائش کی اور ان کی تخت پر ایک جسم ڈال دیا، پھر اس نے رجوع کیا کہ اے میرے رب مجھے بخش دے اور مجھے ایسا ملک عطا فرما جو میرے سوا کسی شخص کے لائق نہ ہو، تو بڑا ہی دینے والا ہے۔ اب یہ آزمائش کیا تھی؟ اس کے بارے میں انہیں بتایا کہ بہت سی روایات ہیں، کہا جاتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ میں آج کی رات اپنی تمام بیویوں سے، جن کی تعداد اس وقت 70 یا 90 تھی، ہم بستری کروں گا تاکہ ان سے شاہ سوار پیدا کروں جو اللہ کی راہ میں جہاد کرے، اور اس پر انشاءاللہ نہیں کہا، صرف اپنی تدبیر پر اعتماد کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ سوائے ایک بیوی کے کوئی حاملہ نہیں ہوئی، اور حاملہ بیوی نے بھی جو بچہ جنا وہ ناقص یعنی کہ آدھا تھا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر سلیمان انشاءاللہ کہہ دیتے تو سب مجاہد پیدا ہوتے۔ اور مفسرین کے خیال میں شاید انشاءاللہ نہ کہنا یا صرف اپنی تدبیر پہ اعتماد کرنا یہی فتنہ ہے جس میں حضرت سلیمان جو تھے مبتلا ہوئے، اور کرسی پہ ڈالے جانے والا جسم یہی ناقص الخلقت بچہ ہے۔ بہرحال اس میں اور بھی بہت سے واقعات بیان کیے جاتے ہیں۔ اور پھر یہ تھا کہ سید مودودی لکھتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ یہ مقام قرآن کے مشکل ترین مقامات میں سے ہے۔ حتمی طور پر اس کی کوئی تفسیر بیان کرنے کے لیے ہمیں کوئی بنیاد نہیں ملتی، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا کے الفاظ کے اے میرے رب مجھے معاف کر دے اور مجھ کو وہ بادشاہی دے جو میرے بعد کسی کے لیے مستحق نہ ہو۔ اگر تاریخ اسرائیل کی روشنی میں دیکھا جائے تو بظاہر یوں محسوس ہوتا ہے کہ ان کے دل میں خواہش تھی کہ ان کے بعد ان کا بیٹا جانشین ہو اور حکومت جو ہے آئندہ انہی کی نسل میں باقی رہے، اور اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں فتنہ قرار دیا۔ اس پر وہ اس وقت بورن ہوئے جب ان کا ولی عہد ایک ایسا نالائق نوجوان بن کے اٹھا جس کے کریکٹر کچھ اتنا اچھا نہیں تھا، اور وہ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو سلطنت تھا 4 دن بھی نہیں سنبھال سکے گا، اور ان کی کرسی پر ایک جست لا کر ڈالنے کا مطلب یہی تھا کہ بیٹے کو وہ اپنی کرسی پہ بٹھانا چاہتے تھے، اور وہ نالائق تھا، نااہل تھا۔ تب انہوں نے اپنی اس خواہش سے رجوع کیا اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور درخواست کی کہ بچ بادشاہی مجھ پہ ختم ہو جائے، میں اپنے بعد اپنی نسل میں بادشاہی جاری رہنے کی تمنا سے باز آئے۔ اور بنی اسرائیل کی تاریخ سے یہ بھی معلوم ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے بعد کسی کی جانشینی کی نہ وصیت کی، نہ کسی کی اطاعت کے لیے لوگوں کو پسند کیا۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ ڈفرینٹ ہمارے پیغمبروں کے رسولوں کے واقعات آتے ہیں، اور یہاں پہ ہر کچھ نہ کچھ ایک ڈفرینٹ پوائنٹ، ایک نیا لیسن ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے۔ آیت نمبر 36، بس ہم نے ہوا کو ان کے ماتحت کر دیا، وہ آپ کے حکم سے جہاں آپ چاہتے نرمی سے پہنچا دیتی، طاقتور جنات کو بھی ان کا ماتحت کر دیا، ہر عمارت بنانے کو اور غوطہ خور کو اور دوسرے جنات کو بھی جو زنجیروں میں جکڑے رہتے۔ ہم نے بہت زیادہ ڈیٹیل سے ہم نے دیکھا کہ ان کا اللہ تعالیٰ نے ان کو کن کن چیزوں سے نوازا ہوا تھا۔ یہ ہے ہمارا عطیہ، اب تو احسان کر یا روک رکھ، کچھ حساب نہیں۔ یعنی کہ تیری دعا کے مطابق ہم نے تجھے عظیم بادشاہی سے نوازا، اب انسانوں میں سے جس کو تو چاہے دے، جسے چاہے نہ دے، تجھ سے ہم حساب بھی نہیں لیں گے۔ آیت نمبر 40، ان کے لیے ہمارے پاس بڑا تقرب ہے، بہت اچھا ٹھکانہ ہے، اور ہمارے بندے ایوب کا بھی ذکر کرو۔ اب حضرت ایوب علیہ السلام کی بات کی جا رہی ہے، جبکہ انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے شیطان نے رنج اور دکھ پہنچایا ہے، اپنا پاؤں مارو، یہ نہانے کا ٹھنڈا اور پینے کا پانی ہے، اور ہم نے اسے اس کا پورا کنبہ عطا فرمایا، بلکہ اتنا ہی اور بھی، اسی کے ساتھ اپنی خاص رحمت سے اور عقل مندوں کی نصیحت کے لیے۔ اب یہ کیا واقعہ ہوا تھا؟ حضرت ایوب علیہ السلام کی بات کی جا رہی ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو ہم نے پیچھے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت کچھ نوازا ہوا تھا، لیکن جب اللہ کا حکم ہوا تو وہ سب کچھ بادشاہی، سب کچھ بچے سب چلے گئے، بیویاں بھی سب نکل گئی، صرف ایک بیوی ان کے ساتھ رہ گئی۔
پلس ان کے ساتھ کیا ہوا، ایک بہت سکن ڈیزیز میں وہ ایک ان کو بہت جس کو کہتے ہیں نا ایک جلد کی بیماری ایک ہو گئی تھی، اور جس سے ان کا پورا جسم پھوڑوں سے بھر گیا تھا، مال و دولت اور اولاد تباہ و برباد ہو گئے تھے، عزیز و اقارب حتیٰ کہ باقی بچنے والی اولاد بھی ساتھ چھوڑ کے چلی گئی تھی۔ انہوں نے اللہ سے فریاد کی کہ میں جس آزمائش میں مبتلا ہوں اس میں مجھے شیطان نے اپنے وسوسوں سے تنگ کر رکھا ہے، اور ان حالات میں مجھے اپنے رب سے مایوس کرنا چاہتا ہے، اپنے رب کا ناشکرہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے، اور چاہتا ہے کہ میں صبر کا دامن اپنے ہاتھ سے چھوڑ دوں۔ حضرت ایوب نے بڑے لطیف انداز سے اپنے رب سے مدد کی درخواست کی، اور دعا قبول ہوگی، اور رب کے حکم سے انہیں زمین پہ پاؤں مارتے چشمہ نکل آیا، اور اس کے پانی میں یہ خصوصیت تھی کہ پانی پینے اور غسل کرنے سے بیماری دور ہوگی، اللہ نے شفا دی اور سارا خاندان واپس ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے مزید اولاد بھی دی۔ اور حضرت ایوب علیہ السلام کے ذکر میں یہ سبق ہے کہ اللہ کے نیک بندے جب مصائب میں گھر جاتے ہیں تو شکوہ شکایت نہیں کرتے، بلکہ صبر کے ساتھ اللہ کی ڈالی ہوئی آزمائش کو برداشت کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، اور اس کا در نہیں چھوڑتے، چاہے آزمائش کا سلسلہ کتنا بھی لمبا ہو، مایوس نہیں ہوتے۔ اور کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ نے دعا کی اور 18 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ جو آپ کو شفا دی۔ تو یہ جو ہم نے پہلے پڑھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی صالحہ اولاد کی دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے کب اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، تو یہ دیکھیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ آج دعا کریں اور فوراً مل جائے۔ تو بہرحال آپ یہ دیکھیں نبیوں کے واقعات سنائے جا رہے ہیں کہ کتنی آزمائشیں ان کے پاس آئیں، اور حضرت ایوب کا تو صبر مشہور ہے کہ وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ یہ شکر کرنا بھی بہت بڑی شکر کی بات ہے، یعنی کہ منہ سے شکر کا لفظ نکلنا کہ پہلے میرے پاس حکومت تھی، چیزیں تھیں، میں اللہ تعالیٰ اس جو تھا اپنی کہتے ہیں نا اپنی انٹینسٹی سے اس طرح میں عبادت نہیں کر پا سکتا تھا، تو اب میرے پاس کچھ نہیں ہے، تو اللہ کا شکر ادا کرتے تھے کہ اب میں عبادت کر رہا ہوں، اللہ کے ساتھ جوڑ رہا ہوں۔ تو بہرحال، اور آیت نمبر 44 میں جو اگلا واقعہ آئے گا وہ حضرت ایوب علیہ السلام سے ہی ریلیٹڈ ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے بیماری کی حالت میں اپنی بیوی سے ناراض ہو کے قسم کھائی تھی کہ میں تمہیں اتنے کوڑے ماروں گا کہ جب اللہ نے ان کو صحت دی اور حالت مرض کا وہ غصہ دور ہو گیا، وہ کہتے ہیں نا جب مردوں کو غصہ آتا ہے تو بیوی پہ اتارتے ہیں، تو آ, پھر ان کو ہوا کہ میں نے تو قسم کھا لی، پریشانی لاحق ہوئی کہ میں اس کو کیسے پورا کروں گا، اور خواہ ایک بے گناہ کو ماننا پڑے گا، اور اگر قسم توڑتا ہوں تو یہ بھی گناہ ہے۔ اس مشکل سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طرح نکالا، ان کو حکم دیا گیا کہ ایک جھاڑو لو جس میں اتنے ہی تنکے ہوں جتنے کوڑے مارنے کی تم نے قسم کھائی تھی، اور اس جھاڑو سے اس کو ایک ضرب لگا دو تاکہ تمہاری قسم پوری ہو جائے اور اس کو تکلیف بھی نہ ہو۔ اور حضرت ایوب علیہ السلام کے جو ہے آپ دیکھیں کہ کتنے جس کو کہتے ہیں نا سبق آپ ہمیں ملتے ہیں کہ منت سے تقدیر نہیں بدلتی، تقدیر صرف دعا سے بدلتی ہے، اور اگر غلط قسم کی منت یا قسم کھا لیں تو ہیلا کر کے اس میں کمی کی جا سکتی ہے، لیکن قسم توڑنے کی اجازت نہیں ہے اللہ کی راہ میں۔ آپ یہ دیکھیں تو یہاں پہ ہم نے آگے چل کے پڑھا تھا کہ اگر قسم ہو تو آگے ہم نے پڑھا نا کہ کیا کیا جائے، قسم کا کفارہ یہ ہے 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، ایک غلام کو آزاد کرنا، 10 مسکینوں کو کپڑے پہنا دینا، یا 3 متواتر روزے رکھنا۔ اور بہرحال تو یہ انہوں نے کہ جب شیطان نے بہکایا، چیلنج دیا، تو حضرت ایوب علیہ السلام نے اس چیلنج کو قبول کر لیا۔ تو اللہ نے کہا میرے بندے ایوب کو آزماؤ، سب کچھ ان سے چھین لیے، نہ شکوہ نہ شکایت۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں سے، اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو شیطان کے پنجوں سے، اس وقت رمضان میں تو اللہ تعالیٰ آپ نے باندھا ہوا ہے، اللہ نون رمضان میں بھی اس شیطان کو قید رکھ، اللہ تعالیٰ ہمارے نفس سے، اللہ تعالیٰ اس شیطان کے نفس سے، اس اپنے اپنے نفس کے شیطان سے اور اس موبائل کے شیطان سے اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہماری آل اولاد کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھ، آمین ثم آمین۔ آیت نمبر 43، ہم نے اسے اس کا پورا کنبہ عطا فرمایا بلکہ اتنا ہی اور بھی، اسی کے ساتھ اپنی خاص رحمت سے اور عقل مندوں کی نصیحت کے لیے، اور اپنے ہاتھ میں تنکوں کا ایک مٹھا جھاڑو لے کر مار دے، اور قسم کا خلاف نہ کری، سچ تو یہ ہے کہ ہم نے اسے بڑا صابر بندہ پایا، وہ بڑا نیک بندہ تھا، بڑی ہی رغبت رکھنے والا۔ اب یہ ان کی خاص ان کے ٹریٹس تھے۔ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک معذور کمزور زانی کو 100 کوڑوں کی جگہ 100 تنکوں والی جھاڑو مار کر سزا دی تھی۔
آیت نمبر 45، ہمارے بندوں ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کا بھی لوگوں سے ذکر کرو جو ہاتھوں اور آنکھوں والے تھے، ہم نے انہیں خاص بات یعنی کہ آخر کی یاد کے ساتھ مخصوص کر دیا تھا، یعنی کہ ان کو آخرت کی یاد کے لیے چن لیا تھا، آخرت ہر وقت ان کے سامنے رہتی تھی۔ اللہ تعالیٰ آخرت کو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے رکھ دیں۔ کہتے ہیں دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ریمیڈی بتائی تھی۔ کیا بتائی تھی؟ کثرت سے قرآن کی تلاوت کریں اور کثرت سے موت کو یاد کریں تو دلوں کا زنگ دور ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کا غم لگا دے، آخرت کی تیاری کا موقع دے دے، اللہ ہم سے راضی ہو جا اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ آیت نمبر 47، یہ سب ہمارے نزدیک برگزیدہ اور بہترین لوگ تھے، اسماعیل، یسع اور ذوالقفل کا بھی ذکر کیجئے، یہ سب بہترین لوگ تھے۔ یہ نصیحت ہے اور یقین مانو کہ پرہیزکاروں کو بڑی اچھی جگہ، یعنی ہمیشگی والی جنت ہے جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوئے ہیں، جن میں با فراغت تکیے لگائے بیٹھے ہوئے طرح طرح کے میوے اور قسم قسم کی شرابوں کی فرمائشیں کر رہے ہیں، ان کے پاس نیچی نظروں والی ہم عمر حوریں ہوں گی، یہ ہے جس کا وعدہ تم سے حساب کے دن کے لیے کیا جاتا ہے، بے شک روزیاں خاص ہمارا عطیہ ہے جن کا کبھی خاتمہ ہی نہیں، یہ تو ہوئی جزا، یاد رکھو کہ سرکشوں کے لیے بڑی 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 جگہ ہے، دوزخ ہے جس میں وہ جائیں گے، آہ کیا ہی برا بچھونا ہے، یہ ہے پس اسے چکھیں گے گرم پانی اور پیپ اور کچھ اور اسی شکل کی طرح طرح کی چیزیں، یہ ایک قوم ہے جو تمہارے ساتھ آگ میں جانے والی ہے، انہیں خوشی اور کشادگی نہ ہو، یہی تو جہنم میں جانے والے ہیں۔ آیت نمبر 60، وہ کہیں گے بلکہ تم ہی ہو کہ تمہیں خوشی نہ ہو، تم ہی نے تو اسے پہلے ہی سے ہمارے سامنے لا رکھا تھا، بس رہنے کی بڑی بری جگہ ہے۔ وہ کہیں گے اے ہمارے رب اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ آیت نمبر 61، وہ کہیں گے اے ہمارے رب جس نے کفر کی رسم ہمارے لیے پہلے سے نکالی، اس کے حق میں جہنم کی دگنی سزا کر دے۔ اور جہنمی کہیں گے کیا بات ہے کہ وہ لوگ ہمیں دکھائی نہیں دیتے جنہیں ہم برے وقتوں میں شمار کرتے تھے، کیا ہم نے ہی ان کا مذاق بنا رکھا تھا یا ہماری نگاہیں ان سے ہٹ گئیں؟ یقین جانو کہ دوستیوں کا یہ جھگڑا ضرور ہی ہوگا، کہہ دیجئے کہ میں تو صرف خبردار کرنے والا ہوں، بجز اللہ واحد غالب کے اور کوئی لائق عبادت نہیں، جو پروردگار ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، وہ زبردست اور بڑا بخشنے والا ہے۔ آپ کہہ دیجئے یہ بہت بڑی خبر ہے جسے تم بے پرواہ ہو رہے ہو، مجھے ان بلند قدر فرشتوں کی بات چیت کا کوئی علم ہی نہیں، جبکہ وہ تکرار کر رہے تھے، میری طرف فقط یہی وحی کی جاتی ہے، میں تو صاف صاف آگاہ کر دینے والا ہوں۔ آیت نمبر 71، جبکہ آپ کے رب نے فرشتوں سے ارشاد فرمایا کہ میں مٹی سے انسان کو پیدا کرنے والا ہوں، سو جب میں اسے ٹھیک ٹھاک کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے سامنے سجدے میں گر پڑنا۔ چنانچہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا، اسے تکبر کیا، وہ تھا کافروں میں سے۔ اب وہی دوبارہ آدم اور ابلیس کا جو قصہ ہے وہی دوبارہ ریپیٹ کیا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 75، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابلیس تجھے اس سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا تھا جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا؟ کیا تو کچھ گھمنڈ میں آ گیا یا تو بڑے درجوں والوں میں سے ہے؟ اس نے جواب دیا انا خیر منہ، کہ میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا، اس سے مٹی سے بنایا، ارشاد ہوا تو یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے اور تجھ پہ قیامت کے دن تک میری لعنت اور پھٹکار ہے۔ یہ وہی آدم اور ابلیس کا قصہ ہے کہ جن جو تھا، ابلیس جو تھا بہت جن میں سے تھا اور یہ بہت عبادت کر کے فرشتوں میں شامل ہو گیا تھا، اور جب اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا تو اس کے بعد فرشتوں کو کہا اس کو سجدہ کرو، اور کیونکہ ابلیس بھی فرشتوں کے ساتھ تھا تو اس کو بھی حکم ہوا کہ وہ بھی سجدہ کرے اور اس نے سجدہ نہیں کیا۔ تو یہاں پہ وہی بات کی جا رہی ہے کہ دنیا کے وہ 3 کرائمز، ایک اس نے تکبر کیا، سب سے پہلے تو نافرمانی کی، اللہ کے حکم کی نافرمانی، دوسرا تکبر، اور تیسرا اس نے بلیمنگ گیم کھیلی کہ اللہ تعالیٰ آپ نے میرے سجدہ میری قسمت میں لکھا نہیں ہوگا اسی لیے میں نے سجدہ نہیں کیا۔ تو یہ جو ارادہ اختیار ہے یہ جن اور انس دونوں کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ آیت نمبر 77 پر ارشاد ہوا تو یہاں سے نکل جا، تو مردود ہوا اور تجھ پر قیامت کے دن تک میری لعنت و پھٹکارا۔ کہنے لگا میرے رب مجھے لوگوں کے اٹھ کھڑا ہونے کے دن تک مہلت دے۔ اب اس نے اللہ سے چیلنج لیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم مہلت والوں میں سے ہے، متعین وقت کے دن، یعنی کہ یہ بات ہوگی ایک ڈیفینٹ ایک ٹائم تک۔ کہنے لگا پھر تو تیری عزت کی قسم میں ان سب کو یقیناً بہکا دوں گا۔ یہ اس کا چیلنج ہے اور ہم سب نے مل کر اس کا چیلنج کو ناکام بنانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ آپ کے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ صراط مستقیم کی ہدایت دے دے۔
اهدنا الصراط المستقیم اهدنا الصراط المستقیم اهدنا الصراط المستقیم 83 بجز تیرے ان بندوں کے جو چیدہ اور پسندیدہ ہوں، فرمایا سچ تو یہ ہے اور میں سچ ہی کہا کرتا ہوں کہ تجھ سے اور تیرے تمام ماننے والوں سے میں بھی جہنم کو بھر دوں گا۔ کہہ دیجئے کہ میں تم سے اس پر کوئی بدلہ طلب نہیں کرتا اور نہ میں تکلف کرنے والوں میں سے ہوں۔ یعنی کہ تکلف یعنی کہ اپنی طرف سے گھڑ کر اللہ کی طرف ایسی بات منسوب کر دوں جو اس نے نہ کہی ہو۔ میں تمہیں ایسی بات کی طرف دعوت دوں جس کا اللہ نے مجھے حکم نہ دیا ہو، بلکہ کوئی کمی بیشی کے بغیر میں اللہ کے احکام تم تک پہنچا رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ جس کو کسی بات کا علم نہ ہو اس کی بابت اسے کہہ دینا چاہیے واللہ عالم۔ اور اس لیے کہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو فرما دیجیا کہ اپنے یعنی کہ تکلف کرنے والوں میں سے نہ ہو، تکلف سے منع فرمایا گیا۔ حضرت سلمان کہتے ہیں کہ ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمان کے لیے تکلف کرنے سے منع فرمایا۔ اسے معلوم ہوا کہ لباس، خوراک، رہائش اور دیگر معاملات میں تکلفات جو آج معیار زندگی کے بلند ہونے کے عنوان ہیں، اصحاب حیثیت کا شعار اور وتیرہ ہے، اسلامی تعلیمات کے خلاف ہیں۔ اسلام میں سادگی اور بے تکلفی اختیار کرنے کی تلقین اور ترغیب ہے۔ اب امیجن کر لیں نا، آج اپنے صرف افطار کے ان کو دیکھ لیں، ٹیبل جو آپ کا لے آؤٹ ہی دیکھ لیں، آپ یقین جانیں کہ گروپس میں ڈسکشنز ہو رہی ہوتی ہیں کہ یار وہ افطار کی ڈیکوریشنز کہاں سے ملیں گی۔ اچھا جی، اہتمام کیا کرنا ہے کہ رمضان میں قرآن سے جڑنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان باندھے ہوئے ہیں اور ہماری تیاریاں کیا چل رہی ہیں کہ عید کا جوڑا بنے اور پرتکلف افطار پارٹیز چل رہی ہیں، پرتکلف جوڑے بن رہے ہیں، اور مطلب آپ یقین جانیں کہ اب میں خیر میں بھی آئی ایم ون آف دم کہ میں ایسی بات نہیں ہے کہ مجھے بھی کراکری پسند نہیں ہے، لیکن اب دیکھیں کہ کیسے کیسے پلیٹرز آ گئے ہیں، کیسی کیسی فیری لائٹس آ گئی ہیں، رمضان کی لیدر ڈیکوریشن آ گئی ہے کہ جی افطاری کی اب یہ والی ڈیکوریشن اس کے بغیر لگے گا نہیں، اب فلانی ڈیکوریشن یہ ہو، ابھی تھوڑا سا آپ کا تھوڑا سا پلیٹر تھوڑا سا ہائی ماؤنٹڈ ہونا چاہیے، کچھ یوں ہونا چاہیے، کیسے کیسے سٹینڈز آ گئے ہیں۔ تو یہاں پہ دین تو سادگی ہے، کتنی آسانی سے ہماری نانیوں کے زمانے میں ایک سمپل سادہ ٹرانسپیرنٹ والا ایک ڈونگا ہوتا تھا، اسی میں 3 4 رنگ کے ہوتے تھے، اسی میں کھانا ڈالا، اسی میں ڈال کے کھا لیا۔ اب آپ دیکھیں کہ کس قدر مشکل ہو گیا ہے، کراکری، پھر کٹلری اور کیا کیا، ابھی تو میں صرف یہ چیزوں کی بات کر رہی ہوں۔ اگر ہم گھر کی ڈیکور کی بات کریں، آرکیٹیکچر کی بات کریں، تو ہم نے اتنی چیزیں اپنے لیے عذاب بنا لی ہیں، زندگی ہم نے خود مشکل کر لی ہے، شادی کے رسومات کتنی مشکل کر لی ہیں۔ تو بہرحال تو کہاں ہم اس آیت پہ عمل کر سکتے ہیں، اور نہ میں تکلف کرنے والوں میں سے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس شرح صدر کر اس آیت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ تو تمام جہان والوں کے لیے سراسر نصیحت و عبرت ہے، یقیناً تم اس کی حقیقت کو کچھ وقت کے بعد صحیح طور پر جان لو گے۔ سورہ زمر آ جاتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ زمر، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ اس کتاب کا اتارنا اللہ تعالیٰ غالب حکمت کی طرف سے ہے، یقینا ہم نے اس کتاب کو آپ کی طرف حق کے ساتھ نازل فرمایا، بس آپ اللہ ہی کی عبادت کریں اسی کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات سورہ بنی اسرائیل اور سورہ زمر کی تلاوت فرماتے تھے۔ اب یہ زمر جہاں پہ لفظ آئے گا گروپس، وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم ڈسکس کریں گے کہ جہاں پہ یہ بات آئے گی۔ اب یہاں پہ شروع ہی میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس کتاب کا نزول اللہ کی طرف سے ہوا، منزل من اللہ ہے جو زبردست ہے، حکیم ہے، یعنی کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کلام نہیں ہے جیسے کہ منکرین کہتے تھے، بلکہ یہ اللہ کا کلام ہے، اسے اللہ نے نازل کیا ہے، وہ عزیز ہے، زبردست ہے، وہ فیصلے نافذ ہو کر رہتے ہیں، اس کے فیصلے اور ارادوں کو کوئی طاقت روک نہیں سکتی، وہ حکیم ہے، جو ہدایت اس نے اس کتاب میں دی ہے وہ سراسر دانائی پہ مبنی ہے، صرف جاہل اور نادان آدمی ہی اسے منہ موڑ سکتے ہیں۔ اور آیت نمبر 2 میں کہ اس قرآن کا نزول اور اس کی تمام باتیں حق ہیں، سچ ہیں۔ اور آیت نمبر 3 میں کہا گیا اللہ کے لیے دین کو خالص کر کے صرف اسی کی بندگی کرنی چاہیے، اگر اللہ کی بندگی کے ساتھ کسی اور کی بندگی کی آمیزش ہو جائے گی تو سراسر حق کے خلاف ہے۔ اس آیت کی بہترین تشریح اس حدیث سے ہوتی ہے کہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ہم اپنا مال دیتے ہیں اس لیے کہ ہمارا نام بلند ہو، کیا اس پر ہمیں کوئی اجر ملے گا؟
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں. اس نے پوچھا اگر اللہ کے اجر اور دنیا کی ناموری دونوں کی نیت ہو تو آپ نے فرمایا اللہ کوئی عمل قبول نہیں کرتا جب تک کہ وہ خالص اس کے لیے نہ ہو. اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آیت نمبر 3 جو ہم پڑھیں گے یہ تلاوت کی کہ جن لوگوں نے اللہ کے سوا اور ولی بنا لیا اور وہ کہتے ہیں کہ خالق تو اللہ ہی کو مانتے ہیں اور اسی کو معبود سمجھتے ہیں لیکن اس کی بارگاہ بہت اونچی ہے، اس تک ہماری رسائی نہیں ہو سکتی، اس لیے ہم ان ہستیوں کو ذریعہ بناتے ہیں تاکہ ہماری دعائیں اور التجائیں اللہ تک پہنچا دیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ محض ایک گمان ہے، جھوٹ ہے جو کر لیا ہے. اللہ نے کتاب میں کوئی بات فہرست نہیں نازل کی جس میں لکھا ہو کہ فلاں فلاں ہمارا مقرب ہے اور یہ ہم تک رسائی کا ذریعہ ہے. تو یہ ہے آیت نمبر 3. خبردار اللہ تعالیٰ ہی کے لیے خالص عبادت کرنا ہے. اور جن لوگوں نے اس کے سوا اولیاء بنا رکھے اور کہتے ہیں ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ بزرگ اللہ کے نزدیک کی مرتبے تک ہماری رسائی کر دیں، یہ لوگ جس کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں اس کا سچا فیصلہ اللہ خود کرے گا. جھوٹے ناشکرے لوگوں کو اللہ تعالیٰ راہ نہیں دکھاتا. اب آپ کو پتہ ہے شرک کا آغاز سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں ہوا تھا. حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں کیا ہوا تھا کہ کچھ بہت نیک لوگوں کی ڈیتھ ہو گئی تھی. جب وہ نیک لوگوں کی ڈیتھ ہوئی تو لوگوں نے کہا کہ ان کی یاد میں ہم کچھ تصویریں وغیرہ بنا لیتے تاکہ جب نیکی کا تصور یاد کرنا ہو ہم ان تصویروں کو دیکھیں اور نیکی کا تصور یاد آ جائے. انہوں نے تصویریں بنائی، پھر شیطان نے انہوں کہا کہ ان کو اسکلپٹ کر لیا جائے، ان کے بت بنا لیے جائیں. پھر انہوں نے اس کی بت بنا لیے. پھر جب بت بنا لیے تو وہ اللہ واحد کو بھول کر اس بت کی پرستش اور اسی میں انوالو کر ہو گئے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ کی ان کو بھیجا کہ اللہ کی وحدانیت کا پیغام ان کو لے دے. اور آپ نے 950 سال تک تبلیغ کی اور جس میں کہتے ہیں کہ 72 یا 80 تک اتنے لوگ جو تھے صرف ایمان لائے. میرے اور آپ کے اندر اتنا سٹیمنا ہے. ایک میں آپ کو کہوں جی میسج جی کسی کو فارورڈ کر دے، ہمارے اندر تو یہ بھی نہیں ہوتا جی کتنی دفعہ کیا تھا میں نے بس بہت ہو گیا، ایسے ہی ہے نا. تبلیغ کریں، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا. میں کل چھوٹی سی بات ہے، میں تراویح پڑھنے جا رہی تھی، تراویح پڑھتے پڑھتے 2 لیڈیز بڑی تیزی تیزی سے واک کرتی بھی جا رہی تھی اور بالکل اس گھر کے پاس سے گزرتی جہاں میں تراویح پڑھنے جاتی ہوں. تو میں نے ان کو کہا، میں نے کہا جی السلام علیکم، میں نے کہا یہاں تراویح ہو رہی ہے، آ جائیں نماز پڑھ لیں. تو کہتی اچھا اچھا. انہوں نے اپنی سپیڈ نہیں کم کی لیکن پھر بھی میں نے ان کو ایک آدھ دفعہ پھر پکڑ کے روک کر میں نے ان کو بات کہہ دی کہ یہاں پہ تراویح ہو رہی ہے، آ جائیں تراویح پڑھ لیں. بات یہ کہ کون کہے گا میں زیادہ سے زیادہ ہمیں طریقے کا پاگل ہے، دماغ خراب ہے، بار بار چیزوں کو روکتی ہے کرتی ہے. تو اللہ کے لیے ہم دیوانے ہو جائیں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اس کے لیے تو پھر ہم دیوانے ہی بنے رہیں. تو اللہ کی تبلیغ کے لیے حریص ہو جائیں، چیزوں کے حریص نہ ہو جائیں. اللہ کی بات اللہ کے بندوں تک پہنچانے کی حرص یہ ہونی چاہیے. اس کے لیے صدقہ جاریہ کی چین بنائیں، جو بات سنیں اس کو ضرور آگے پہنچائیں لیکن نرمی اور حکمت کے ساتھ. ریممبر دیٹ، نرمی، اللہ سے متنفر نہیں کرنا. ہمارے میں سے لوگ ایسے بات کرتے ہیں کہ لوگ اللہ سے بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں. ہم بچوں کو ڈراتے ہیں کہ چڑیلیں پکڑ لیں گی، کہ تم پہ جو آفت آ رہی ہے نا، یہ تم پہ جو برائی آ رہی ہے نا، یہ اس وجہ سے آ رہی ہے کہ تم نے پردہ نہیں کیا ہوا، یہ اس وجہ سے آ رہی ہے کہ تمہارے ساتھ یہ نہیں ہو رہا. آپ کو کس نے سرٹیفکیٹ دیا کہ آپ یہ بات کریں؟ یہ اچھا ہونا برا ہونا یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے. صرف اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار دیا اچھا راستہ چوز کر لو، برائی چھوڑ دو، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، خود بھی برائی سے بچو دوسروں کو بھی روکو. کہتے ہیں کہ ایک بستی میں عذاب آیا تو فرشتوں نے کہا اللہ اللہ کو تو پتہ ہی تھا، اللہ تعالیٰ وہاں پہ تو ایک نیک بندہ بیٹھا ہوا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا عذاب بھی اسی سے شروع کرو. فرشتوں نے کہا عذاب اسی سے شروع کرے؟ کہتے ہیں ہاں اس نے نیکی کو اپنے تک ہی سمیٹ کے رکھا ہوا تھا، اس نے دوسروں کو بتایا ہی نہیں ہوا تھا. تو بہرحال دس از ویری امپورٹنٹ. اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچائیں. قرآن ان ایوری ہینڈ اینڈ ان ایوری ہارٹ، اور یہی ہمارا موٹو ہے. آیت نمبر 4. اگر اللہ تعالیٰ کا ارادہ اولاد ہی کا ہوتا تو اپنی مخلوق میں سے جسے چاہے چن لیتا، لیکن وہ تو پاک ہے، وہی اللہ ہے یہ گانا اور قوت والا، نہایت اچھی تدبیر سے اس نے آسمان اور زمین کو بنایا ہے. وہ رات کو دن اور دن کو رات پہ لپیٹ دیتا ہے. اسی نے سورج چاند کو کام پہ لگا رکھا ہے، ہر ایک مقررہ مدت تک چل رہے ہیں. یقین مانو کہ وہی زبردست اور گناہوں کا بخشنے والا ہے. اسی اس نے تم سب کو ایک ہی جان سے پیدا کیا، پھر اس سے اس کا جوڑا پیدا کیا اور تمہارے لیے چوپایوں میں سے 8
नर और मादा उतारे। वो तुम्हें तुम्हारी माओ के पेटों में एक बनावट के बाद दूसरी बनावट बनाता है, तीन तीन अंधेरों में। यही अल्लाह ताला तुम्हारा रब है, इसी के लिए बादशाह था, इसके सिवा कोई माबूद नहीं। फिर तुम कहाँ बहक रहे हो? अब आप ये देखें, सूरह जुमर की आयत नंबर 6 है, जिसमें अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुम किधर से फिराए जाते हो। इसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम्हारी माओ के पेटों में तीन तारीख पर्दों के अंदर तुम्हें एक के बाद एक शक्ल देता है। जब कुरान पाक नाज़िल हुआ उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन बातों का कुछ इल्म नहीं था। ये आज की साइंस की दरियाफ्त जो 1500 साल पहले इस किताब में बयान कर दी गई, ह्यूमन डेवलपमेंट, आप देखें कि बहुत सी 100 से ज्यादा, 1000 से ज्यादा आयात हैं जो साइंस को चैलेंज करती हैं, जो अल्लाह ताला ने पहले ही कुरान में यहाँ पे लिख दी कि अल्लाह ताला ने बच्चे को ऐसी फैक्ट्री के अंदर रखा है जिसे ना किसी इंसान की नजर जाती है, ना वो सुन सकता है, ना देख सकता है। अब आप देखें कि लाखों स्पर्म्स हैं, उसमें से एक स्पर्म होता है जो ओवम में दाखिल होता है, वो फर्टिलाइज होता है, और ये सारा काम 72 आवर्स में होता है। फिर वो एक, जैसे कहते हैं, जायगोट बनता है, फिर उसकी मल्टीप्लिकेशन होती है, और फिर उसके बाद डेवलपमेंट का काम शुरू होता है, और फिर इस तमाम में वो आपके यूट्रस में, रहमे मादर में, यानी कि ब्लास्ट सिस्ट की तरह, यानी कि चिपक जाता है। और आप देखें कि आप हर काम करते हैं लेकिन वो माँ दौड़े भागे, वो अपनी जगह से हिलता नहीं है। और आप देखें कि ये अल्लाह ताला ने कितना जबरदस्त निजाम रखा है, अगर हम सिर्फ इसी पे अपने ऊपर ही गौर और फिक्र करें कि पहला वो छोटा सबसे अलग बनता है। फिर ये हमने बहुत डिटेल से सारी उनकी जो हमने स्टेजेस पहले पढ़ी थी, दोबारा मैं रिपीट नहीं करना चाह रही। तो यहाँ पे बात किया जाता है कि अल्लाह की कुदरत है, अल्लाह ताला ने माँ के उसके यूट्रस में किस तरह बच्चे को महफूज अल्लाह ताला ने रखा है। यही अल्लाह ताला तुम्हारा रब है, इसी के लिए बादशाह है, इसके सिवा कोई माबूद नहीं। फिर तुम कहाँ बहक रहे हो? अगर तुम नाशुक्री करो तो याद रखो अल्लाह ताला तुम सबसे बेनियाज है। वो अपने बंदों की नाशुक्री से खुश नहीं, अगर तुम शुक्र करो तो वो इसे तुम्हारे लिए पसंद करेगा, और कोई किसी का बोझ नहीं उठाता। फिर तुम सबका लौटना तुम्हारे रब ही की तरफ है, तुम्हें वो बतलाएगा जो तुम करते थे। यकीन वो दिलों तक की बातों का वाकिफ है, और इंसान को जब कोई तकलीफ पहुंचती है तो वो खूब रुजू होकर अपने रब को पुकारता है। फिर जब अल्लाह ताला इसे अपने पास से नेमत अता फरमाते हैं तो वो इससे पहले जो दुआ करता था इसे बिल्कुल भूल जाता है, और अल्लाह ताला की शरीक मुकर्रर करने लगता है, जिससे औरों को भी इसकी राह से बहकाए। आप कह दीजिए अपने कुफर का फायदा कुछ दिन और उठा लो, आखिर तो दोस्तियों में होने वाला है। अब यहाँ पे इंसान की वो हकीकत बयान की गई है कि जब तकलीफ होती है तो हम किस तरह अल्लाह से दुआ मांगते हैं। बच्चों को देख लें, आजकल पेपर का सीजन है, अल्लाह से नमाज नहीं भी पढ़ी होगी किसी ने, फटाफट नमाज के लिए खड़ा हो रहा होगा, दुआएं मांग रहा होगा। इम्तिहान खत्म, पेपर आया, रिजल्ट खत्म, फिर अल्लाह से ताल्लुक फिर खत्म। तो बहरहाल ये एक कॉमन प्रैक्टिस है जो हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी में है, कि हम अल्लाह को भूल जाते हैं। आयत नंबर 9, भला जो शख्स रातों के औकात सजदे और क़याम की हालत में इबादत में गुजारता है, आखिरत से डरता हो और अपने रब की रहमत की उम्मीद रखता हो, बताओ इल्म वाले और बे इल्म क्या बराबर हैं? के हैं? यकीनन नसीहत वही हासिल करते हैं जो अक्लमंद है। अल्लाह इतनी खूबसूरत तरीके से बयान फरमाते हैं कि देखो कि एक बंदा इल्म वाला और बे इल्म क्या बराबर हो सकते हैं? एक बंदा फेल और एक पास क्या आखिर में बराबर हो सकते हैं? यहाँ पे इस शख्स का बयान है जो हर हालत में अल्लाह का आजिज है, आजिज़ी इख्तियार करता है, फर्मा बरदार है, सजूद व क़य्यूम, यानी कि हर वक्त सजदों में रहता है, आखिरत का खौफ भी इसके दिल में है और रहमत का उम्मीदवार भी है। हदीस में आता है, हजरत अंस बयान करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक शख्स के पास गए जबकि उस पे सकरातुल मौत की कैफियत थी। आपने उससे पूछा तो अपने आप को कैसा पाता है? उसने कहा मैं अल्लाह से उम्मीद रखता हूँ और अपने गुनाहों की वजह से डरता भी हूँ। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस मौके पे जिस बंदे के दिल में ये दोनों बातें जमा हो जाए, अल्लाह ताला से वो चीज अता फरमा देता है जिसकी वो उम्मीद रखता है, और वो उससे बचा लेता है जिससे वो डरता है। अल्लाह ताला, हम उम्मीद रखते हैं अल्लाह ताला हम सबको अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में इंशाल्लाह ताला अल्लाह इकट्ठे करेंगे, और इसी तरह अल्लाह ताला आपकी महफिल सजाएंगे, आपकी बातें अल्लाह ताला इसी तरह हम करेंगे, और अल्लाह हमसे राजी हो जाए, अल्लाह हमसे राजी हो जाए, अल्लाह हमसे राजी हो जाए।
آیت نمبر 10 کہہ دو کہ اے میرے ایمان والے بندو اپنے رب سے ڈرتے رہو، جو اس دنیا میں نیکی کرتے ہیں ان کے لیے نیک بدلہ ہے، اللہ تعالیٰ کی زمین بہت کشادہ ہے، صبر کرنے والوں ہی کو ان کا پورا پورا بے شمار اجر دیا جاتا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ مجھے حکم دیا گیا کہ اللہ کی اس طرح عبادت کروں کہ اس کے لیے عبادت کو خالص کر لوں، مجھے حکم دیا گیا کہ میں سب سے پہلے فرما بردار بن جاؤں۔ کہہ دیجئے کہ مجھے تو اپنے رب کی نافرمانی کرتے ہوئے بڑے دن کے عذاب کا خوف لگتا ہے۔ کہہ دیجئے کہ میں تو خالص کر کے اپنے رب ہی کی عبادت کرتا ہوں، تم اس کے سوا جس کو چاہے عبادت کرتے رہو۔ کہہ دیجئے کہ حقیقی ضیاءکار وہ ہیں جو اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو قیامت کے دن نقصان میں ڈال دیں گے۔ یاد رکھو کہ کھلم کھلا نقصان یہی ہے، انہیں نیچے سے اوپر آگ کے شعلے مثلا سائبان کے ڈھانک رہے ہوں گے، یہی عذاب ہے جن سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈرا رہے ہیں۔ اے میرے بندو بس مجھ سے ڈرتے رہو، اللہ آپ سے ڈرتے ہیں۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ آیت نمبر 17 اور جن لوگوں نے طاغوت کی عبادت سے پرہیز کیا، طاغوت طغیانی سے ہے ہر وہ چیز جو اللہ کی یاد سے غافل کرتے، اور ہماتن اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہے، وہ خوشخبری کے مستحق ہیں۔ میرے بندوں کو خوشخبری سنا دیجئے، جو بات کو کان لگا کر سنتے ہیں پھر وہ بہترین بات ہو اس کے اتباع کرتے ہیں، یہی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی ہے، اور یہی عقل مند بھی ہیں کیونکہ انہوں نے اپنی عقل سے فائدہ اٹھایا۔ بھلا جس شخص پہ عذاب کی بات ثابت ہو چکی ہے تو کیا آپ اسے جو دوزخ میں ہے چھڑا سکتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید خواہش تھی کہ آپ کے قوم کے لوگ ایمان لے آئیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں، اور آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ کی خواہش اپنی جگہ بالکل صحیح ہے، لیکن جس پر اس کی تقدیر غالب آ گئی، اللہ کا کلمہ اس کے حق میں ثابت ہو گیا، اسے آپ جہنم کی آگ سے بچانے پہ قادر نہیں ہیں۔ تو پلیز آج مہلت کا ٹائم ہے، عمل کر لیں، اللہ کو خوش کر لیں۔ آیت نمبر 20 ہاں وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اللہ ہم آپ سے ڈرتے ہیں، ان کے لیے بالا خانے ہیں جن کے اوپر بھی بنائے بالا خانے ہیں، اور ان کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، رب کا وعدہ ہے، وہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یعنی کہ بہت زیادہ منزلیں ہیں، بہت گریڈز ہیں جنت کے، کثیر المنازل منزلیں ہیں۔ آپ کو پتا ہے نا پینٹ ہاؤس کیا ہوتا ہے؟ کسی کو پتا ہے پینٹ ہاؤس کیا ہوتا ہے؟ پینٹ ہاؤس ہوتا ہے کہ جو کسی بھی آپ کی بلڈنگ کا سب سے ٹاپ فلور، اور وہ ٹاپ فلور جیسے برج خلیفہ کا، یہ وہ ایسا وہ بناتے ہیں کہ وہ شیشے ہوتے ہیں تاکہ اوپر سے ویو ایک اچھا نظر آئے، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح یو کے میں شرڈ ایک جگہ تھی جہاں پہ وہ باقاعدہ آپ اپوائنٹمنٹ لے کے جاتے تھے کہ وہ اتنی ٹاپ پہ تھی کہ اوپر سے پورا لندن کا ویو نظر آئے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کہہ رہے جنت کے اوپر پینٹ ہاؤس ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ آپ سوچیں، امیجنیشن میں لے کے ہم سب جنت میں اکٹھے ہیں اور پینٹ ہاؤس میں ہیں، سب سے جس کو کہتے ہیں نا جنت کا سب سے بہترین اوپر والے درجے میں، اور نیچے سے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ نہریں بہ رہی ہیں، رب کا وعدہ ہے اور وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اور کہتے ہیں اہل جنت کی خواہش کے مطابق دودھ، شہد، پانی، شراب کی نہریں چل رہی ہوں گی۔ اللہم انی اسالک جنت الفردوس، اللہم انی اسالک جنت الفردوس، اللہم انی اسالک جنت الفردوس۔ آیت نمبر 21 کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی اتارتا ہے اور اسے زمین کی سوتوں میں پہنچاتا ہے، پھر اس کے ذریعے سے مختلف قسم کی کھیتیاں اگاتا ہے، پھر وہ خشک ہو جاتی ہیں، آپ انہیں زرد رنگ دیکھتے ہیں، پھر انہیں ریزہ ریزہ کر دیتا ہے۔ اس میں عقل مندوں کے لیے بہت زیادہ نصیحت ہے۔ کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے کھول دیا، بس وہ اپنے پروردگار کی طرف ایک نور پر ہے، اور ہلاکی ہے ان پر جن کی دل پر یاد الہی سے اثر نہیں لیتے بلکہ سخت ہو گئے، یہ لوگ سری گمراہی میں مبتلا ہیں۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فهو على نور من ربه، اللہ تعالیٰ ہمیں شرح صدر عطا فرما دیجئے۔ اللہ تعالیٰ اتنی پیاری پیاری مثالوں سے بات سمجھاتے ہیں۔ آیت نمبر 23 اللہ تعالیٰ نے بہترین کلام نازل فرمایا ہے، جو ایسی کتاب ہے کہ آپس میں ملتی جلتی اور بار بار دہرائی ہوئی آیتوں کی ہے، جس سے ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب کا خوف رکھتے ہیں، اور آخر میں ان کے جسم اور دل اللہ تعالیٰ کے ذکر کی
طرف نرم ہو جاتے ہیں. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی ہدایت، جسے چاہے دکھا دیتا ہے، جسے اللہ تعالیٰ ہی راہ بھلا دے، اس کا ہادی کوئی نہیں. احسن الحدیث، احسن الحدیث سے مراد قرآن مجید ہے. ملتی جلتی کا مطلب ہے اس کے سارے حصے جو ہیں آپس میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، یا سابقہ کتب آسمانی سے ملتے جلتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ یہ کیوں بتا رہے ہیں؟ تاکہ دل نرم ہو جائے، ہمیں صراط مستقیم مل جائے. آیت نمبر 24، بھلا جو شخص قیامت کے دن کے بدترین عذاب کے سپر ڈھال اپنے منہ کو بنائے گا، ایسے ظالموں سے کہا جائے گا اپنے کیے کا وبال چکھو، ان سے پہلے لوگوں والوں نے بھی جھٹلایا، پھر ان پر وہاں سے عذاب آ پڑا جہاں سے ان کو خیال بھی نہ تھا، اور اللہ تعالیٰ نے زندگانی دنیا میں رسوائی کا مزہ چکھایا، اور ابھی آخرت کا تو بڑا بھاری عذاب ہے. کاش کے لوگ سمجھ لیں. اور یقیناً ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر قسم کی مثالیں بیان کر دی، کیا عجب کہ وہ نصیحت حاصل کر لیں. قرآن ہے عربی میں، جس میں کوئی کجی نہیں. ہو سکتا ہے کہ وہ پرہیزگاری اختیار کر لیں. اللہ تعالیٰ مثال بیان فرما رہا ہے، ایک وہ شخص جس میں بہت سے باہم ضد رکھنے والے ساجی ہیں، اور دوسرا وہ شخص جو صرف ایک ہی کا غلام ہے. کیا یہ دونوں صفت میں یکساں ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے سب تعریف ہے. بات یہ ہے کہ ان میں کہ اکثر لوگ سمجھتے نہیں ہیں. اب کتنی زبردست طریقے سے اللہ تعالیٰ بات فرما رہے ہیں کہ ایک وہ شخص جس میں بہت، یعنی کہ بہت، جس نے بت رکھے ہیں، اور ایک اللہ، ایک بندہ ایک اللہ کا غلام ہو، تو کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ مشرک اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں، اور مخلص صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں. تو یعنی ایک غلام ہے جو کئی شخصوں کے درمیان میں مشترکہ ہے، چنانچہ وہ آپس میں جھگڑتے رہتے ہیں، اور ایک غلام ہے جس کا مالک صرف ایک ہی شخص ہے، اس کی ملکیت میں اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں. تو کیا یہ دونوں غلام برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں. اس طرح وہ مشرک جو اللہ کے ساتھ دوسرے معبودوں کو بھی عبادت کرتا ہے، اور وہ مخلص مومن جو صرف ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، برابر نہیں ہو سکتے. آیت نمبر 30، یقیناً خود آپ کو بھی موت کا مزہ چکھنا ہے، یہ سب بھی مرنے والے ہیں، پھر تم سب کے سب قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے جھگڑو گے. اب یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت یہ عقیدہ رکھنا کہ آپ کو برزخ میں بالکل اس طرح زندگی حاصل ہے جس طرح دنیا میں حاصل ہے، تو قرآن کی نصوص کے خلاف ہے. آپ پر بھی اور دیگر انسانوں ہی کی طرح موت طاری ہے، اس لیے آپ کو دفن کیا گیا، اور قبر میں آپ کو برزخی زندگی تو یقیناً حاصل ہے جس کی کیفیت کا ہمیں علم نہیں ہے، لیکن دوبارہ قبر میں آپ کو دنیاوی زندگی عطا نہیں کی گئی. تو بہرحال کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. تو اس موت کو آنے سے پہلے، اس آخرت کو آنے سے پہلے آخرت کی تیاری کے اللہ تعالیٰ میں توفیق عطا فرما دے. وما علینا الا البلاغ. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.